पीपल्स पार्टी का कोई एक एमपी खड़ा होकर क्लेम करे कि मेरे हल्के की एक यूसी में पीने का साफ पानी आता है। 2 करोड़ के ठेके से लेके 2 अरब के ठेके तक जो है वो कमीशन का एक निज़ाम है। परसेंटेज तय होती है ना, उस परसेंटेज में एंटी करप्शन की भी परसेंटेज होती है। जमात इस्लामी जिस दिन हमारी तारीफ करेगी हम समझेंगे हम गलत काम कर रहे हैं। एक सूबे के वजीर की कॉल की मार है मौजूदा पीटीआई। पीपल्स पार्टी सिंध को तोड़ चुकी है। अवाम ने वोट नहीं दिए तो ये कहाँ से जीत रहे हैं, सीटें बढ़ रही। ठट्टा के शिराजियों से शुरू हो जाएं, शिकारपुर के महर तक चले जाएं, बकरी चोरी की एफआईआर, पुलिस टोपी की एफआईआर। जो सूबाई हुकूमत है खुद अपने जो लीडरशिप है उसी को झूठ बोलती है। सेहत की सहूलियात तो बड़ी ज़बरदस्त हैं यार। इस 5 के बाद पीपल्स पार्टी की गिनती खत्म हो जाती है। जो जॉब्स उस मखसूद कौमियत के लोगों को दी जा रही है, आप ये मत समझिए कि वो मेरिट पे दी जा रही है। 18 साल के इख्तिदार में 1800 बसें नहीं है यार। आप तो उनका खांचा बंद कर देंगे तो फिर निज़ाम कैसे चलेगा। आज इनकी अपनी जमात का मेयर है, उसको भी फाइनेंशियल अथॉरिटी नहीं दे रही। नून लीग ने पीठ पे शुरा को पा, गवर्नर रातों रात आपका हटा दिया। जिला अगर भी टूट गया तो कराची टूट गया, कराची टूट गया तो क्या टूट गया, सिंध। इस एमक्यू में आप किस तरह दोनों ग्रुप्स को साथ लेकर चलते हो। सीवरेज का निज़ाम नहीं है, रोड बनाए जाओ। शहीद मोहतरमा की पीपल्स पार्टी थी, ये उसकी हुकूमत नहीं है। तो आपने एक करप्ट अफसर कोई लगाया हुआ है, उससे आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि वो ठीक काम करेगा। इस सूबाई हुकूमत के खिलाफ भी तो ये साजिश है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हमीद सुमरो और साया पॉडकास्ट से एक बार फिर हम एक स्पेशल गेस्ट जो पकड़ में नहीं आ रहे थे लेकिन आज हमने उनको पकड़ ही लिया है। और मुझे ख़ास तौर पे क्योंकि मैं ख़ुद सिंध असम्बली की रिपोर्टिंग करता हूँ, सिंध असम्बली की तारीख़ में चंद ऐसे नाम, ऐसे अपोजिशन लीडर याद हैं जिन्होंने भरपूर किरदार अदा किया है। और उन सब में से जो 3-4 नाम अगर मैं सिलेक्ट करूँगा तो उनमें भी टॉप पे जो मेरी नज़र में, क्योंकि मेरी एक ज़ाती राय है, मेरे पसंदीदा दोस्त भी हैं, भाई भी हैं और बड़ा अच्छा एक ताल्लुक़ भी रहा है, अली खुर्शीदी भाई आज हमारे गेस्ट हैं। और अली भाई मैं आपको वेलकम करता हूँ साया पॉडकास्ट में। और बड़ी खुशी हुई ख़ास तौर पे जो आपकी जो पंच आपके जो लीडर ऑफ दी अपोजिशन की हैसियत से बजट के इख्तिताम वाले होते हैं ना, वो तो मैं कहता हूँ कि तारीख़ी और एक एक पंच आपका एक एक एफआईआर है। इसी तरह से सबसे पहले तो हम आएंगे कि अली खुर्शीदी, क्योंकि लोग तो जानते हैं और माशाल्लाह आपकी एक अल्लाह पाक ने इज़्ज़त भी की है, कई लोग नहीं जानते कि ये शख्स कौन है, कहाँ से आया, किस तरह सियासत में आया। तो आप तो एक अच्छी तालीम भी थी और एक पाकिस्तान से बाहर भी आपने अपनी खिदमत सर अंजाम दी। फिर ये क्या हो गया कि इस तरह की पॉलिटिक्स में आ गए, और वो भी ऐसे मुल्क में जहाँ पे इस चीज़ को बड़ा स्कैंडलाइज किया जाता है, बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं, अपनी चीज़ें, अपनी ज़िंदगी ज़ाती जो है कुर्बान करनी पड़ती है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमीद भाई। और हाँ, यकीनी तौर पे इंसान जब ज़ात से अपने निकल के अगर सोचने की कोशिश करता है तो फिर बहुत सारे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। मैं पेशे के एतबार से इंजीनियर और बसिलसिला रोज़गार मुल्क से बाहर काम करता था। और जब मैं 2018 में वापस आया था तो मेरे पास यहाँ पे भी वही अपॉर्चुनिटी थी कि मैं यहाँ कहीं किसी फर्म को मैं ज्वाइन करूँ। और मुझे याद है मार्च 2018 का टाइम था जब मैं पाकिस्तान आया था। और मैंने कोशिश की, मुख्तलिफ़ जगह पे अप्लाई किया, जैसे आम जो एक शहरी जो है वो कर रहा होता है, मुख्तलिफ़ फर्म्स में अप्लाई करता है, अपने CV फ्लोट करता है। तो मैंने भी एग्जैक्टली वही काम किया था। एंड देन आउट ऑफ द बॉक्स मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई कि 2018 के इलेक्शंस आ गए थे। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि मेरा ताल्लुक़ औरंगी टाउन से है, आज भी औरंगी टाउन में ही रहता हूँ मैं। और औरंगी टाउन में हम 3 भाई हैं ना, तो मुझसे जो बड़े वाले भाई हैं उनका वो मकामी सतह पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जो हैं वो वर्कर थे। तो जुलाई में इलेक्शन था और एक MQM की रिवायत रही है कि जब भी इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वो अपने वर्कर्स को, अपने जो हमदर्द हैं, सपोर्टर्स हैं, उनकी फैमिलीज़ को अप्रोच करते हैं, या उनमें से अगर कोई ये अपॉर्चुनिटी अवेल करना चाहता है, इंटरेस्टेड होता है, तो उनको देते हैं। तो उसी अपॉर्चुनिटी में मेरे भाई ने मुझसे कहा कि अगर तुम समझते हो कि सियासत में आना है तो दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी, जाओ और क्या कहते हैं अपनी किस्मत आजमाओ। तो शुरू में तो मैं रिलक्टेंट था,
بٹ میں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ کیونکہ ہم بھی ایز اے لے مین ہم جب بات کرتے ہیں نا, میں چونکہ اورنگی ٹاؤن کا ہوں, تعلق ہے میرا, تو ہم بھی دیکھتے ہیں جی ٹوٹی سڑکیں اور سیوریج اور نظام کچھ نہیں ہے, ٹرانسپورٹ نہیں ہے, صحت نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے. پھر میں نے یہ سوچا کہ اللہ پاک مجھے اپارچونیٹی دے رہا ہے خود ہی کہ آ جاؤ اور ٹھیک کر لو. تو میں نے جو ہے ایگزیکٹلی وہی کام کیا جو ایم کیو ایم کا پروسیس ہے. پھر اس میں ہم نے جو ایک اپلیکیشن دینی ہوتی ہے, اس کے بعد انٹرویو, پھر انٹرویو, پھر انٹرویو. مجھے یاد ہے اتنے انٹرویو جاب لینے کے لیے نہیں ہوتے جتنے انٹرویو مجھے ایم پی میں دینے پڑے. بالکل مجھے یاد ہے کوئی 8 یا 9 انٹرویوز ہوئے تھے میرے. اور اس کے بعد جو ہے متحدہ قومی پاکستان کی طرف سے جو پی ایس 119 ضلع غربی ہے اورنگی ٹاؤن, ادھر سے مجھے ٹکٹ دیا گیا تھا 2018 کے الیکشن میں, اور سیاست میں باقاعدہ انٹری ہوئی اور رکن سندھ اسمبلی بنا میں. اور اس کے بعد پچھلے 5 سال جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم 2018 آنورڈ جو ہیں, جو مرکز میں حکومت تھی, پھر یہیں پہ ہم ان کے بھی اتحادی تھے اپوزیشن میں. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اس انداز سے اپنے آپ کو وہ ایکسپوجر جو ملنا چاہیے تھا شاید اس انداز سے نہیں مل سکا تھا. اور بڑی ایک عجیب ویئرڈ قسم کا ایک سیاسی نظام یہاں پہ اسمبلی میں آپ تو ماشاءاللہ خود کور کرتے ہیں, وہ نارمز اور وہ اسٹینڈرڈ سیٹ کیے جو شاید سندھ اسمبلی کا خاصا نہیں تھے. نیک نامی نہیں ہوئی اس سے کہ جماعت کی, اس جماعت کی جو کہ اب شاید لوگ جو ہے ڈسکس بھی نہیں کرتے ہیں. تو یقینی طور پہ ہم انفارچونیٹلی ہم یہ بات ہمارے لیڈران بھی بہت مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ بڑا ایک مشکل مرحلہ تھا ہم نے گزارا. اور پھر 4 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد جب آپ کو پتہ ہے 2022 میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی فارمیشن ہوئی تھی, تو اس سے پہلے میری پارٹی نے مجھے جو ہے وہ ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر بنا دیا تھا. ہمارے جو پارلیمنٹری لیڈر تھے کنور نوید بھائی, ان کی طبیعت خراب اور پھر بعد میں انتقال ہو گیا تھا ان کا. تو اس وقت ڈپٹی پارلیمانی لیڈر, اور پھر جب ہم نے اکثریت حاصل کر لی تھی سندھ اسمبلی میں اپوزیشن میں, تو رانا باجی کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا گیا تھا, اور میں پہلے ہی ٹرم میں جو ہے ایم کیو ایم کا پارلیمانی لیڈر بن گیا تھا. آخری کے کچھ کوئی مہینہ 2 مہینے کی بات ہے. تو یہ ایک سلسلہ رہا تھا پہلے ٹینیور کا, اور اس میں کوشش یہی کی, حالانکہ آپ کا نام تھا اپوزیشن لیڈر کے لیے, لیکن اس وقت چل رہی تھی چیزیں, وہ سیاست بھی ہمیں یاد ہے کیا ہوا تھا. وہ آخری کے 10-12 دن کے لیے شاید کچھ ہونا تھا, اور پھر میڈیا کے ذریعے ہی تمام چیزیں ہو رہی تھی. بٹ بہرحال پارٹی نے جو ذمہ داری دی اس وقت, وہ ہم نے حتی الامکان میں نے اپنی ذاتی حیثیت میں پوری کرنے کی کوشش کی. اور جو عام عوام ہے, جو ان کے سینٹیمنٹس ہیں, جو ان کے مسائل ہیں, اس کو سندھ اسمبلی میں اجاگر کرنے میں جو ہمارے ایفرٹس ہیں, وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنے ایفرٹس دیے. اور بس یہ سلسلہ چل پڑا تھا. میرا پہلا ٹینیور اس سے سماؤ اسی طرح گیا تھا. اور پھر 2023 میں پھر دوبارہ انٹری ہوئی. اس کے بعد پھر آپ کو بھی پتہ ہے ایک وہ گیپ آ گیا تھا انتخابات میں, اور پھر دوبارہ وہی پروسیس سٹارٹ ہوا تمام سیاسی جماعتوں میں بشمول ایم کیو ایم. تو اس وقت بھی پھر پارٹی نے مجھے کہا کہ جی آپ جس حلقے سے میرا پہلے تعلق تھا اسی حلقے کا نمبر, ویسے تو حلقہ بندیوں کے بعد چینج ہو جاتا ہے, مگر اتفاق سے جو میرے حلقے کا نمبر ہے پی ایس 119 وہ اس دفعہ بھی 119 ہی تھا. ہاں, اس میں ایریا تھوڑا بہت پلس مائنس ہوا تھا 5-10%. تو مجھے میری جماعت نے پھر سیم اسی جگہ سے جہاں میری خود کی رہائش بھی ہے اسی جگہ سے جو ہے مجھے دوبارہ ایک مرتبہ سندھ اسمبلی کا رکن جو ہے وہ منتخب کروایا. اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے اکثریت تھی ہماری شہری سندھ کی سب سے بڑی جماعت پورے صوبہ سندھ میں, ہم نے دوسری بڑی جماعت بن کے ابھرے, ریکلیم کی ہم نے اپنی پوزیشن. اور اس کے بعد جو ہے پارٹی نے مجھے پھر ایک نئے منصب جو اپوزیشن لیڈر ہے اس کے لیے میرا نام جو ہے وہ فائنل کیا, اور پچھلے 2 سال سے آپ کے سامنے ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی ماشاء اللہ, بڑے بڑے ایشوز پہ آپ نے اپنی ایک مخصوص انداز آپ کا جو ہے نا اس سے آواز واقعی اٹھائی ہے. اچھا علی بھائی, یہ بتائیں کہ اسمبلی ممبر بننے کا, ایم پی اے بننے کا ایکسپیرینس اور اپوزیشن دوسرا ٹینیور, تو کبھی کبھی کیونکہ میں تو کچھ کافی ایم پی ایز بیچارے اپوزیشن بیچارے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتے تھے یار اب تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہم کیوں آئے, کس طرح آئے, کوئی مقصد اسمبلی کا تو ہے ہی نہیں. تو یہ وہ سندھ اسمبلی ہے جس نے پاکستان بنایا, قرارداد پاس کی, اور اس کا ممبر بھی یہاں بننے کے بعد سالوں یہاں ٹکنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ یار میں نے اپنا 5 سال ضائع کر دیے. اصل میں حمید بھائی میں اس کو اس طرح اس کا جواب دوں گا کہ ہماری جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں نا, ان میں ایک مسئلہ ہے مجھے ایسا لگتا ہے, اور چھوٹی جماعتوں میں بھی ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے, ڈسکرمنیشن نہیں ہے. وہ یہ کہ جب ہم جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں, جمہوریت کی بات کرتے ہیں, خود اپنے اندر ہمارے جمہوریت نہیں ہے, یہ ہے وہ بنیادی مسئلہ. مثال کے طور پہ
جب آپ کو پتہ ہے کہ 35 سال سے زائد کا عرصہ ڈکٹیٹرشپ رہی ہے پاکستان میں، مختلف ایام کو اگر میں کلیکٹ کر لوں تو آپ جب بھی وہ جمہوری قوتیں ہوتی تھیں وہ یہ کہتی کہ دیکھیں جی ڈکٹیٹر ہے جی فلانا ہے، جمہوریت لاؤ جمہوریت لاؤ جمہوریت لاؤ. اچھا جب جمہوریت آ جاتی تھی تو ان سے بڑا کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہوتا تھا. تو یہ ہمارے ایک بڑی جو سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے وہ لیفٹسٹ ہوں، چاہے وہ رائٹسٹ ہوں، چاہے وہ سوشلسٹ ہوں، چاہے وہ کوئی اور تھاٹ کی ہوں، ان کا یہ پرابلم آ جاتا ہے کہ ونس ان کے پاس اقتدار آتا ہے تو کوئی بھی اقتدار اپنا ڈی سینٹرلائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ ایک عمومی رویہ رہا ہے مختلف سیاسی جماعتوں کا. اور چونکہ سندھ میں ایک ایکسٹراڈنری صورتحال یہ ہے کہ اس صوبے میں ان انٹرپٹیڈ 18 سالوں سے ایک ہی جماعت کی حکومت ہے. تو آپ تو اپوزیشن کے ایم پی ایز کو بیچارہ کہہ رہے ہیں، میں اس میں اور ایڈ کر دیتا ہوں، حکومت کے بھی جو ایم پی ایز ہیں جو ان کی کچن کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے وہ ہم سے زیادہ بیچارے ہیں. یقین جانیے ان کی سنوائی، ان کی بات، وہ منسٹر سے وقت لینے کے لیے ان کو بھی مہینوں لگ جاتا ہے اپنے علاقوں کے، اپنے حلقوں کے مسائل کو. وقت ملتا ہے تو کام نہیں ہوتا، وقت ملتا ہے تو پھر ہیئر اینڈ دیئر ہوتا ہے، کام نہیں ہوتا. تو یہ ایک بڑا انفارچونیٹ ہے. اچھا یہ کوئی پیپلز پارٹی کے خلاف بات نہیں ہے یا کسی اور جماعت کے خلاف بات نہیں ہے، یہ اس نظام میں خرابی ہے. اس نظام کی خرابی کو ٹھیک کرنے میں سیاسی جماعتوں کو کردار ہونا چاہیے، اور خاص کر بڑی سیاسی جماعتوں کا. بدقسمتی کے ساتھ اس صوبہ سندھ میں جو بڑی سیاسی جماعتیں نمبر گیم میں اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی. اب جب یہ رویے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ خود آئی وٹنس کرتے ہیں اسمبلی کے اجلاسوں میں کہ کس طرح جو ہے وہ رعونت بھرا رویہ ہوتا ہے کچھ وزراء کا اپنے ہی اراکین، چھوڑ دیں اپوزیشن، میں تو ابھی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میں نے تو یہ بات اپنے بجٹ تقریر میں بھی مجھے یاد ہے لاسٹ ایئر میں نے کہی تھی کہ بیچارے ایک ہماری خاتون ممبر ہے، بدین سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے سچ بولنا شروع کر دیا تھا تو وہ اگلے 6-8 مہینے تک خود اپنی ہی حکومت کے عتاب میں رہی. پھر اس دفعہ کہ اسمبلی کی تقریروں میں ایک ہمارے رکن ہیں کوٹ ڈی جی سے، تو وہ بیچارے انہوں نے تھوڑا سچ بول دیا تھا تو وہ عتاب میں آ گئے. یہاں پرابلم یہ ہے کہ یہاں جی حضوری کرنی ہے اور سب اچھا ہے کہ پالیسی سچ سننے کی عادت نہیں ہے، یہی پرابلم. اچھا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ دیکھیں ماشاءاللہ اقتدار ہے اور بڑی اسٹریٹ میجورٹی ہے نا، اب تو 2/3 میجورٹی ہے، تو ابھی تو ایسا کرنا چاہیے کہ بہت سارے میں یہ گورننس پہ میں بعد میں بات کروں گا، مگر اپنے رویوں کو تو کم از کم ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے نا. یہاں جو رعونت بھرا رویہ ہو جاتا ہے نا، میں تو کہتا ہوں دیکھیں ڈائلاگ اینڈ ڈسکشن از دا اونلی سولوشن. آپ کے سامنے جیو پولیٹیکل سچویشن ہے، ایران اور امریکہ کے تمام چیزیں، جنگ ہوئی، میزائل داغے گئے، دیگر چیزیں ہوئی، اس کے بعد الٹیمیٹلی ہوا کیا ہوا؟ یہ کہ مذاکرات ہونے، آج نہیں ہونے کل ہونے، اور پاکستان کا اس میں کردار، وہ تمام چیزیں وہ بالکل ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے. بٹ پوائنٹ از دس کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں ٹھیک کرنے میں آخری میں آپ مذاکرات ہی ہے تو بھائی اس کو ایز اے پہلا آپشن کیوں نہیں ایکسرسائز کیا جاتا؟ حکومت جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے مسائل حل کر سکتی ہے. بھائی ہمارا کنسرن ہے، ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے جس سے حکومت ڈس ایگری کرتی ہے، تو کم از کم ڈس ایگریمنٹ پہ ایگریمنٹ کر لیا جائے. یہاں یہ جو جو وہ ہے نا فلیئر ہے، یہ ختم ہوتا جا رہا ہے اس صوبے میں. بدقسمتی ہے کیونکہ ہم میجورٹی ہیں تو ہم ٹھیک ہوں گے. بھائی کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو اکثریت ہوگی وہ ضروری ہے کہ وہ ٹھیک بھی ہو؟ غلطیاں ہو سکتی ہیں نا. آپ کے سامنے گل پلازا کا واقعہ، اس پہ ہمارا پوائنٹ آف ویو، ہم تو پہلے دن سے یہی کہہ رہے تھے کہ یار ختم کر دیں ہماری سیاست، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم سیاست کر رہے ہیں. ہم نے تو وہ بات کی جو ایک عام شہری کر رہا تھا، جوڈیشل انکوائری کا آپ نے مطالبہ کیا تھا پہلے دن، ہم نے بنیادی بات کی تھی. مجھے بتایا نا سندھ میں، اسی پہ آنا پڑا. سندھ میں کراچی سے لے کے وہ چلے جائیں اباڑوں تک، ٹھیک ہے نا، ایک یہاں کا سندھ کا باسی وہ یہی بات کر رہا تھا کہ کم از کم اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، المیہ ہوا ہے، اس کی انکوائری تو بنتی ہے نا، کس کی نیگلیجنس ہے وہ تو عوام کو پتہ ہونا چاہیے نا. بدقسمتی رہی آپ کے سامنے صورتحال کہ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو گیا. میڈیا کا بہت کردار رہا اس میں، آپ صحافی بھائیوں کا بہت کردار رہا، ہم نے اپنے تئیں ایفرٹس کیے، چیزیں کی. اور بدقسمتی ہے کہ وہ جو جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آئی ہے اس کو ریویو کرنے کے لیے بھی ایک اور کمیٹی بنا دی گئی. کمیٹی پالیٹکس پاکستان میں بہت ہے، یہ بڑا بدقسمت ہے. اچھا مجھے میں نے تو پہلے دن سے یہ بات، میں تو فلور پہ یہ بات کہی تھی کہ بھائی ہم یہ تھوڑی کہہ رہے کہ پیپلز پارٹی نے آگ لگائی، مگر جس نے آگ لگائی ہے، جس کی نیگلیجنس ہے، وہ کم از کم اس کو سزا
تو دینا چاہیے نا. سزا اور جزا کا عمل اگر نکل جائے گا تو پھر معاشرے ٹھیک نہیں چلتے. اس صوبائی نظام میں بھی گورننس پہ اگر میں بات کروں تو گورننس میں بھی کیا مسئلہ ہے؟ اگر ایک سرکاری افسر ہے, وہ سب کو دنیا کو پتہ ہے کہ وہ کرپٹ ایک افسر ہے, اس کو پتہ ہے کہ مجھے سزا اور جزا والا کوئی نظام نہیں ہے یہاں پہ, میں پلی بارگین کر لوں گا, میں جو مروجہ سسٹم چل رہا ہے صوبے میں اس میں کنیکٹ ہو جاؤں گا اور میرا کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. آپ بھی جانتے ہیں, آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں بلکہ, کتنے بیوروکریٹ ہیں جو بیچارے تو نہیں کہوں گا, وہ ایسے ہیں کہ ان کو وہ تو وزراء کی نہیں سن رہے ہوتے. میں اس صوبائی کابینہ میں, آج کی صوبائی کابینہ میں 4-5 وزراء میں خود جانتا ہوں جن کے ان کے خود کے سیکریٹری ان کی بات نہیں سنتے. اور لیکن اصل میں کچھ تو نہیں سنتے, لیکن کچھ تو ایسے ہیں جو ڈرائیور کی جگہ دروازہ بھی منسٹر کا خود کھولتے ہیں. سارے فلیورز موجود ہیں, سارے فلیورز موجود ہیں. اچھا, اب آتے ہیں علی بھائی, بحیثیت اپوزیشن لیڈر آپ نے پچھلے ٹینیور تو ٹھیک ہے 3 ان کے 2008 سے لے کے اب تک, لیکن یہ جو 2 سال ہیں اس میں تو پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ ہم اس کو اپنی سب چیزوں کو ریویو کریں گے اور جتنی ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں اس کو بہتر کریں گے. ان 2 سالوں کو کیسے ان پچھلے 15 سال سے کنیکٹ کریں گے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اپ ٹو 2023 اس صوبے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. کہنے کو آج بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو 2 سال کے ان کے رویے ہیں جو سامنے آئے ہیں وہ ایسے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ جو بے نظیر بھٹو شہید محترمہ کی پیپلز پارٹی تھی, یہ اس کی حکومت نہیں ہے. نہیں ہے نا, ان کا عمل بتا رہا ہے, ان کا عمل بتا رہا ہے. آپ نے 2 سال کی بات کی تو میں اپنا انالیسس دے رہا ہوں. کیسے نہیں ہے وہ؟ بلاول ان کا بیٹا ہے, بہت سارے ایسے, اور زرداری صاحب ان کے شوہر ہیں اور پارٹی کے وارث ہیں. میں بہت سارے مثال دے سکتا ہوں. یہاں پرابلم یہ کہ اس صوبے کی جو صوبائی حکومت ہے خود اپنے جو لیڈرشپ ہے اسی کو جھوٹ بولتی ہے. اچھا, میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. کیسے؟ میں نے فلور پہ یہ والی مثال دی ہے. آپ کے سامنے ایک ہب ڈیم کا پروجیکٹ انہوں نے, بلاول صاحب نے جو ہے وہ اس کا انوگریشن کیا 100 MGD کا, ٹھیک ہے نا. آج کی تاریخ میں جب میں آپ سے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں اس پروجیکٹ کے افتتاح کو لگ بھگ کوئی 8-9 مہینے ہو چکے ہیں. آپ کے پروگرام میں آن ریکارڈ میں نے فلور پہ بھی کھڑے ہو کے بولا تھا کہ میں ثبوت کے ساتھ بات کر سکتا ہوں کہ وہ جو 100 MGD کا افتتاح آپ نے اپنے چیئرمین سے کروایا, آج کی تاریخ تک 100 MGD ڈرا نہیں ہو سکا ہے ہب ڈیم سے. اچھا, کیونکہ اس کی جو کینال ہے اس میں ایشوز ہیں, پھر جو پمپنگ ہے ہب کی اس میں ایشوز ہیں. تو وہ سارے ایشوز انہوں نے کیا کرا, وہ پردے کے پیچھے کر کے افتتاح کروا دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو موجودہ حکومت ہے اپنی لیڈرشپ کی بھی نہیں سنتی ہے نا. اچھا, میں کاغذ کے ساتھ یہ میں آپ کو پروف دے سکتا ہوں. جب وہ ایسی حکومت جو کہ اپنی لیڈرشپ کی نہیں سنے گی تو وہ اپوزیشن کی کیسے سنے گی, وہ عوام کی کیسے سنے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو سندھ حکومت کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ مجھے لگتا ہے شاید پیپلز پارٹی کے ایسے دشمن بنے ہوئے ہیں کہ وہ ملیامیٹ کر دیں گے ان کی جو شہادتیں ہیں, جو قربانیاں ہیں, جو دیگر چیزیں ہیں پیپلز پارٹی کی. تو مجھے تو لگتا ہے جو آج کے وزراء ہیں وہ تو انہوں نے تو شاید ٹارگٹ لیا ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی کو برباد کرنے کا جو سول ہمارا ٹھیکہ ہے نا وہ ہم لوگوں کے پاس ہے. تو مجھے تو افسوس ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا ویژن ہے, دیگر چیزیں ہیں, اور لیڈرشپ ہر کی جو ہے وہ رسپیکٹیبل ہوتی ہے, ہم بھی رسپیکٹ کرتے ہیں, مگر دا وے انہی کی گورنمنٹ یہاں پہ جس انداز سے ایگزیکیوٹ کر رہی ہے چیزیں, تو مجھے تو لگتا ہے کہ خود ان کی حکومت ان کے خلاف ہے. یار علی بھائی, سائیں مراد علی شاہ صاحب سے جب اس متعلق بیڈ گورننس کا میں نے سوال کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ 2008 والی پیپلز پارٹی جو آئی تھی وہ 13 میں اور اسٹرانگ ہوئی, ہم نے زیادہ نشستیں لی, 13 کے بعد پھر ہم نے 18 میں زیادہ لی. بولا اب تو بابا ہم تو ہاتھی بن چکے ہیں, کوئی اپوزیشن ہماری نہیں ہے. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں عوام میں, اگر عوام نے ووٹ نہیں دیے تو یہ کہاں سے جیت رہے ہیں, سیٹیں بڑھ رہی ہیں؟ حمید بھائی, اس بات کا جواب میں پچھلے بجٹ کی اسپیچ میں بہت صراحت کے ساتھ, ڈیٹیل کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ کس انداز سے 83 سے 117 کا سفر ہوا ہے. یہ میں بہت ڈیٹیل میں اسمبلی کے فلور پہ بتا چکا ہوں کہ اگر آپ یہ پیمانہ رکھتے ہیں کہ ہماری کارکردگی بہت اچھی ہے تو نہیں جناب, یہ آپ آئی واش کر رہے ہیں لوگوں کا. لوگوں کو حقیقت پتہ ہے کہ آپ ٹھٹا سے شروع ہو جائیں, ٹھٹا کے شیرازیوں سے شروع ہو جائیں, شکارپور کے مہر تک چلے جائیں, کس انداز سے الیکٹیبلز ہیں نا, یہ تو ان کی اپنی سیٹیں ہیں, کس انداز سے ان کو جو ہے وہ پریشرائز کر کے بکری چوری کی FIR,
पुलिस टोपी की एफआईआर, हजारों की तादाद में एफआईआर उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उन पे काट के उनको जो है वो काबू रखा हुआ है, काबू रख के उनको कन्विंस किया, कन्विंस तो नहीं कहूँगा, धौंस धमकी से बोला कि इन सबसे जान खुलासी चाहिए तो ज्वाइन पीपल्स पार्टी। आपके सामने इस सूबे के वो अपोजिशन लीडर भी रह चुके हैं माशाल्लाह से, शिकारपुर से जिनका ताल्लुक है, महर जो है हमारे शहरियार भाई, हाँ शहरियार भाई, आज वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा है। तो अगर वो उनकी पूरी बहुत सारे नाम तो यहाँ दसियों हैं जो बेचारे असेंबली में बैठ के बात कर रहे होते हैं ना, तो उनकी लिस्ट खंगालेंगे तो अच्छे खासे जो है वो डिक्टेटरों की बुराई कर रहे होते हैं, वो खुद डिक्टेटरों के साथ बैठ के उन्होंने जो है वो यहाँ पे हुकूमतें की हैं। तो मेरा पॉइंट इतना सा है कि कारकर्दगी की बुनियाद नहीं है 83 से 117 का सफ़र। आपने इलेक्टेबल्स को बहुत सारी चीज़ें अंडर प्रेशर और दीगर मामलात, उसमें यकीनी तौर पे मशीनरी इनके पास है, सूबाई मशीनरी इनके पास है, उसका नाजायज़ तरीके से भरपूर फ़ायदा उठा के अपनी सीटें 83 से 100 की, इस दफ़ा 47 की भी सहूलत थी। भाई साहब न सिर्फ ये बल्कि आपसे तो आपकी पार्टी से तो हैदराबाद ले लिया, कराची में अब आपकी हुकूमत नहीं है, सिटी गवर्नमेंट, तो आपकी परफॉर्मेंस से तो बेहतर किया होगा ना, तभी तो ये हुकूमतें मिली हैं। वेल ये भी बड़ा अच्छा सवाल है आपका। और मैं देखें 2022 में बल्दियाती इंतखाबात को लेकर, और आज भी हम मुख्तलिफ फोरम पे जब भी बात होती है 140A की, तो एमक्यूएम ने तो एक स्टेप फर्दर जाके जो मरकज़ी हुकूमत है हमने तो उनसे बात की। अच्छा, उनसे जो बात की वो इंतखाबात से पहले बात की कि हम अगर आपकी हुकूमत बनती है, नून लीग से क्या बात हुई है एमक्यूएम की, कि अगर आपकी हुकूमत बनती है तो ये हमारी डिमांड है। अच्छा, उस डिमांड में कहीं मिनिस्ट्रियाँ नहीं थी, उसमें कहीं ओहदे नहीं थे, कहीं बजट नहीं था, कहीं दीगर चीज़ें नहीं थी, उसमें सिर्फ बुनियादी बात ये थी कि ये जो 140A है उसकी वो किस तरह कैसे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, उसका हमने बुनियादी जो आइनी जो तरमीम का मुसव्वदा था वो हमने नून लीग के साथ हमने शेयर किया। और उस पर अच्छी बात यह है कि नून लीग की तरफ से जो है वो येस का सिग्नल आया कि येस जब भी इस तरह की चीज़ें होंगी तो हम इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। बदकिस्मती के साथ 26वीं आइनी तरमीम हो आपके सामने, आप मुझसे ज़्यादा कवर करते हैं, 28वीं आ रही है, 26वीं में हमसे बात की गई और चीज़ें नहीं हुई। उसके रीजंस आपको पता है, बड़े ऑब्वियस हैं, क्योंकि जो नंबर्स पीपल्स पार्टी के पास हैं वो शायद नून लीग जो है वो वो कभी भी उनको नहीं चाह सकती। अच्छा, सही बात है। फिर राय आम्मा भी यही है ना हमीद भाई, आप मुख्तलिफ पूरे सूबे में इधर उधर घूमते रहते हैं, देखते हैं, लोगों से बात करते हैं। आज जो हम जमहूरी निज़ाम है ना, जमहूरी हुकूमत है, उस जमहूरी हुकूमत के हम देख रहे होते हैं टीवी पे कि जी बड़ा अच्छा चल रहा है, ये प्रोजेक्ट दे दिया गया, ये स्कीम दे दी गई, यहाँ हम काम कर रहे हैं। हुकूमतें ऐसे ही बात करती हैं ना, कर रहे होते हैं, मगर वो जब टीवी स्क्रीन से हम बाहर निकलते हैं और रोड की तरफ जानिब देखते हैं तो हमें उनकी जो बातें हैं हुक्मरानों की, वो हमें रोड पे इम्प्लीमेंट होती हुई नज़र नहीं आ रही होती। यही वो बुनियादी वजह है। साफ सुथरे रोड हैं, इतना बेहतरीन माहौल है, आपको नज़र नहीं आती। यही वो वजह है जिसकी वजह से लोगों का इस निज़ाम पर से एतमाद है ना उठता जा रहा है। आप टर्नआउट देखें इलेक्शन का, 8 का देख लें, 13 का देख लें, 18 का देख लें, डिप आया है, नीचे जा रहा है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जिस जमहूरियत का हमें टीवी पे, स्क्रीन पे, मोबाइल के स्क्रीन पे हमें बताया जाता है, उसकी कहीं इम्प्लीमेंटेशन होती हुई हम और ख़ास तौर पे कराची जैसा शहर जो कि उधर तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रही होती, तो लोग ये समझते हैं कि नहीं यार ये जमहूरियत, फिर ये जमहूरियत तो अमीरियत नहीं है, ये कुछ ख़ानदानों की जो है वो ख़ानदानों का इक़्तिदार है, उनके मज़े हैं, उनसे एसोसिएट जो लोग हैं उनके मज़े हैं। तो हमारा जो मुसव्वदा था बल्दियाती आइनी तरमीम का, हम ये समझते हैं कि ये एक ऐसा टूल था कि जिससे जो जमहूरियत का राह कलाप रहे ना, उसके समरात एक आम आदमी तक मुंतकिल होते हुए नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, हो सकता है हम कोई अक्ल कुल नहीं है, हमने जो मुसव्वदा दिया उसमें भाई वो आसमानी सहीफ़ा तो है नहीं ना, उसमें बात की जा सकती है। हमारी जानिब से ये तमाम पार्टीज़ को ये ऑफ़र की गई कि देखें आए, हम समझते हैं कि दिस इज़ द ओनली टूल। भाई 75-78 सालों में हमने सारे तजुर्बे तो करके देख लिए, एक आमिर भी आ गया, जमहूरी हुकूमत भी हो गई, LFO भी आ गया, 18वीं तरमीम भी आ गई, आवाम का हाल ठीक नहीं हो रहा है। तो एक एक्सपेरिमेंट ये भी करके देख लो ना यार। आप ये सब उस पार्टी से तवक्को कर रहे थे, नून लीग की आपने तारीफ़ की कि उन्होंने येस किया,
पंजाब में तो भाई बलदियाती इदारे ही नहीं है, इलेक्शन ही नहीं करा रहे. मुझसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये सवाल किया, आई डोंट नो आपने किया था किसने किया था, तो मैंने इनको टारगेट करने से पहले उनको टारगेट किया. सही कि ये जो हमें बताया जा रहा है कि जी हम आपके साथ एग्री हैं, तो प्रेसिडेंट सेट करें, पंजाब में ये काम कर लें. अच्छा, आईनी तरमीम के लिए तो 2/3 मेजॉरिटी और दीगर चीज़ें ना, कानून तो बना सकती है ना. मौजूदा जो आइन का हुलिया है उसमें 140 से लिखा हुआ है, उसकी इंटरप्रिटेशन सूबा अपने कानून बना के इम्प्लीमेंट करे. तो ना वो लोग जो कि PTI जो कि KPK में हुकूमत कर रहे हैं, उन्होंने, वो लोग जो पंजाब में हमारा सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से, वहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. तो मैंने बताया ना, ये मसला बड़ी सियासी जमातों के साथ है. ये माइंडसेट का मसला है, क्योंकि जहाँ आप आवाम की बात करेंगे तो वहाँ पे पता नहीं क्यों क्या हो जाता है, इन बड़ी सियासी जमातों को ये रिलक्टेंट होते हैं डायलॉग एंड डिस्कशन में. आप किसी भी जी शऊर आदमी से वो मुसव्वदा सामने रखें, आपने भी देखा होगा, गो थ्रू किया होगा, उसमें कौन सी ऐसी बात है भाई, वो अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो क्या शेखोपुरा से MQM का मेयर आएगा? नहीं भाई, जो शेखोपुरा से उनकी भाई, लेकिन इनका किचन तो बंद हो जाएगा. हाँ, क्योंकि ये मैं आपको बताऊं कि सिंध में जो कहा जा रहा है, अब मैं कोई प्रूफ साबित नहीं कर सकता, लेकिन र्यूमर्स या जो राय है वो यही है कि MPs, MNAs, सेनेटर साहिबान और इलाके के दीगर बाअसर शख्सियात, उनके किचन जो हैं वो यूनियन काउंसिल्स के बजट से और जो ये TMCs हैं और उसके अलावा मेयर साहिबान जो है वो उनके ऊपर चलता है. तो ये तो आप तो उनका खांचा बंद कर देंगे तो फिर निज़ाम कैसे चलेगा? वेल देखें, मुझे याद पड़ता है असेंबली में मैंने एक बड़े असर व रसूख रखने वाले, वो MP हैं, तो MP है वो, मगर हैं बड़े असर व रसूख रखने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में. तो मैंने उनसे गुजारिश की कि भाई ये जो मुसव्वदा है इस पर बैठ के डिस्कशन तो हो सकती है ना, सूबाई सतह पे हम कर लेते हैं, बैठ जाते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं. आप यकीन जाने, नॉट टू बी कोटेड, उन्होंने कहा यार इससे अच्छा कोई निज़ाम नहीं है. अच्छा, मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, आप कन्विंस है, हमें तो ज़रूरत ही नहीं पड़ रही कन्विंस करने की. बोल रहा है मगर मसला पता है क्या है, जो आपने अभी सवाल किया ना, वो उन्होंने खुद इस बात को एडमिट किया कि जी रोटी पानी भी तो लगा हुआ है. हाँ ना, तो यही तो है बताएं, अब आप बताएं. और उनका ताल्लुक जो है वो क्या कहते हैं, हुकूमती जमात से. मैं इलाका नहीं बताऊंगा, लोग समझ जाएंगे. माशाल्लाह आप तो खैर ऐसे ही हिंट देंगे तो समझ जाएंगे. देखें, ये बदकिस्मती है इस निज़ाम की, यानी कि हम खुद ये चाह रहे हैं, सियासी जमातें, ये बात ख़ास तौर पर बड़ी सियासी जमातें, कि आम आदमी को एम्पावर नहीं करना. भाई आप मुझे बताएं ना अमीद भाई, आप स्टील टाउन में रहते हैं, गुलशन हदीद में रहते हैं, मैं औरंगी टाउन में रहता हूँ. मेरे घर के बाहर का गटर का ढक्कन है, उसको अगर वो टूट जाता है, ख़राब हो जाता है, उसको अगर ठीक करने की जो जिम्मेदारी होगी, आपको तो याद है एक ज़माने में चीफ सैनिटेशन ऑफिसर भी सूबे का वज़ीर आला ही बने हुए थे ना. तो इन छोटे छोटे मसलों के लिए तो भी अगर मुझे बाहर अप्रोच कर, यूनियन काउंसिल का चेयरमैन है, टाउन है, फिर मेयर आता है ना, ये दो किस लिए हैं, टाउन नाज़मीन और चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज्म नहीं है, सज़ा और जज़ा का निज़ाम नहीं होगा, ये प्रॉब्लम्स आएंगे. हमें आपको नहीं पता कि ये जो UC का जो OZT के पैसे मिलते हैं महाना, जो कि 12 लाख हो गए, आपको याद होगा, तो 1 लाख ढक्कन के भी मिलते हैं भाई. जी बिल्कुल, उसमें इन एडिशन मिलते हैं. आपको याद होगा कराची में जो जमात वो लगाती फिरती है, बैनर लगाती फिरती है, वो हम उस ज़माने में जब वसीम अख्तर जो है वो मेयर कराची थे, तो 5 लाख का हिसाब दो, 5 लाख का हिसाब दो, क्या करते हो, करप्शन करते हो, ये करते हो, वो करते हो. हमारा शुरू से प्रिंसिपल स्टांस ये रहा है कि देखें, ये जो निज़ाम हम पे इम्पोज किया गया है, इसमें इतनी जान नहीं है कि वो लोगों तक उसके समरात, उस निज़ाम के समरात लोगों तक पहुंचा सके. ये पहले दिन से हमारा प्रिंसिपल स्टांस है. बहुत सारों ने तनकीद भी बनाई हमारे उस मेयर को कि यार ये तो रोते ही रहते हैं, ये काम कब करते हैं, काम तो करते ही नहीं है, और दीगर चीज़ें. आज अब जब टाउन्स और KMC की हालत देखते हैं, तो अगर KMC के वो प्रोजेक्ट, अब मुर्तज़ा आपको एक सहूलत मौजूद है कि वो सिंध हुकूमत के तर्जुमान भी हैं, वो मेयर कराची भी हैं, वो तो KDA की स्कीम पे भी जाके खड़े हो जाते हैं और वो क्रेडिट लेने, तर्जुमान भी हैं, हाँ, बिलावल भुट्टो साहब के तर्जुमान भी हैं, तो वो क्रेडिट लेने लग जाते हैं कि ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि शायद KMC वो काम कर रहा है.
وہ تو KDA کی اسکیموں پہ بھی جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ تو دیگر کلک کے پروجیکٹ پہ جو کہ قرضوں کے پیسے, جس کے پیسے میں نے اور آپ نے دینے امیت بھائی, اس کا بھی کریڈٹ لینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو آپ نے ایک ملٹی لیئرڈ سسٹم لگایا ہوا ہے اس صوبے میں اور خاص طور پہ اس شہر میں, اور پھر آپ ایکسپیکٹ کرو سیاسی طور پہ کریڈٹ لینے کی کوشش کرو, تو پھر اس کے جو فالٹس ہوں گے نا, کریم آباد انڈر پاس آپ کے سامنے ہی ہے نا, سالوں گزر گئے, پروجیکٹ کی کاسٹ جو ہے وہ 3 گنا زیادہ بڑھ چکی ہے. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کن صاحب کی فرمائش پہ وہ کریم آباد انڈر پاس بن رہا ہے, پریزیڈنٹ آف پاکستان کے جو بڑے قریبی دوست ہیں, ڈاکٹر عاصم صاحب کا نام لے لینا, ڈاکٹر عاصم کا نام لیا جاتا ہے. میں تو ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں تاکہ لوگوں کو ٹھیک سے سمجھ میں آ جائے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اب آپ وہاں پہ کہیں کسی کنسلٹنٹ کو ہائر کریں اور اس سے پوچھیں کہ کیا اس جگہ پر انڈر پاس کی ضرورت تھی, آنسر ول بی نو. بھائی وہاں جو انکروچمنٹ ہوئی ہوئی ہے, وہ روڈ تو ایگزسٹ کر رہا ہے. آپ نے ایک صاحب کی فرمائش پہ آپ اور بھی غور کیجئے گا کہ ان کے جو اسپتال ہے ان کے آس پاس کے قرب و جوار کے جتنے روڈز ہیں وہ سارے ٹھیک کیے جا رہے ہیں, اور یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی پیپلز پارٹی MQM کے گڑھ میں بڑا کام کر رہی ہے. بھیا آپ وہ MQM کے گڑھ میں کام نہیں کر رہے, آپ ان کے اسپتال کے اکراس کام کر رہے ہیں, اربوں روپے کے بجٹ دیے گئے ہیں. جی ایسا ہی ہے, میں تو اس سے ڈس ایگری نہیں کر رہا ہوں, مگر کیا جو اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, وہ جو چیک اینڈ بیلنس کا میکینزم ہونا چاہیے, کیا اس صوبے میں ایگزسٹ کرتا ہے؟ آنسر از نو, بگ نو. تو ایسی صورتحال میں آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ لوگوں کے فلاح و بہبود کا کام ہوگا؟ نہیں ہوگا. مجھے یاد پڑتا ہے میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب جو ہیں, یہ سال کون سا سال ہوگا, ترقی کا سال ہوگا. اب ان کو کوئی جا کے بتائے کہ یہ ترقی نظر نہیں آتی, چشمہ نمبر چینج کریں کہ یہ فسکل ایئر جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے. کون سا سال ترقی, کب اگلے 2 مہینے میں کون سی ایسی ترقی ہو جائے گی؟ میں آج آپ کے میں ان کی کارکردگی پہ یہ لوگ بڑی بات کرتے ہیں نا, میرے پاس 1 لائنر ہے ان کی کارکردگی کے جواب پہ. آپ بھی رہتے ہیں نا اس کراچی میں, میں بھی رہتا ہوں اسی کراچی میں. 18 سالوں میں کراچی کے جو پانی کا سسٹم ہے اس میں 1 قطرہ انجیکٹ نہیں کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے. کنزیوم کتنا کر چکے ہیں بجٹ؟ 25,000 ارب روپے. اس سال کا لگا لوں تو 28,000 ارب روپے بن جائیں گے لگ بھگ. 28,000 ارب روپے کنزیوم کرنے کے بعد کتنے زیرو لگیں گے آپ کو بھی سوچنا پڑے گا, مجھے بھی سوچنا پڑے گا, جس کلاس سے ہم لوگ تعلق رکھتے ہیں. کیلکولیٹر کے نمبر ختم ہو جاتے ہیں, وہ یونٹ 10 اسکولوں میں جو کرتے تھے وہ کرنا پڑتا ہے, یونٹ 10 100,000 10,000 یہ کرنا پڑے گا. یہ کنزیوم کر چکے ہیں, اس شہر کے لیے 1 قطرہ پانی نہیں دیا ہے. پورے سندھ کو صاف پانی دے دیا, لوگ وہ جو پینے والا پانی ہے اسے نہاتے ہیں. آپ کو نہیں پتا, میں نے تو بجٹ کی نظریں کمزور لگ رہی ہیں مجھے علی بھائی. بجٹ کی پچھلے سال کی تقریر میں کھڑے ہو کے بولا تھا کہ آپ کی یہ ساری کارکردگی اچھی بات ہے. ایک طرف پیپلز پارٹی کا کوئی ایک MP کھڑا ہو کے کلیم کرے کہ میرے حلقے کی ایک UC میں پینے کا صاف پانی آتا ہے, ختم ہو جائے گی, میں چپ ہو جاؤں گا. یہ کلیم ہی نہیں کر سکتے. واقعی بھائی اس شہر کا پانی پینے کے لائق نہیں ہے. آپ کیا پانی خرید کے نہیں پیتے ہیں؟ نل کا پانی پیتے ہیں یا خرید کے پیتے ہیں؟ نلوں میں تو آتا نہیں ہے. بیمار پڑ جاؤں گا. گلشن حدید میں تو ویسے ہی بیچارہ پانی کا جو ہے پانی ہے ہی نہیں وہاں پہ, ابھی شاید ہو رہا ہے معاملہ, کوششیں چل رہی ہیں. تو بات اتنی سی ہے کہ پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے. یہ حکومت کلیم نہیں کر سکتی ہے کہ UC نمبر 4 ضلع کیماڑی کی جو UC ہے, اس کا جو UC نمبر 4 ہے اس میں ہم پینے کا پانی صاف دے رہے ہیں. چلے پینے کا پانی تو CM صاحب نے کہا ہے کہ اس بجٹ میں خاص طور پہ اس پہ جو ہے وہ توجہ دی گئی ہے اور کچھ ہونے جا رہا ہے. صحت کی سہولیات تو بڑی زبردست ہیں یار, آپ کو وہ بھی نظر نہیں آتی. اتنے NICVD, اتنی باتیں, NICH, جناح ہاسپٹل اور گمبٹ ہاسپٹل, آپ کو یہ نظر نہیں آ رہی ہیں یار؟ 4 ہوئے ہیں, ایک اور نام لیجئے, SIUT, وہ الگ ہے. صحیح نا. اس 5 کے بعد پیپلز پارٹی کی گنتی ختم ہو جاتی ہے. نہیں کرو, واقعی ایسا ہی ہے نا. دیکھیں ہوتا کیا ہے, بہت اچھا اسپتال ہوگا, ٹھیک ہے نا, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں. اس میں بھی کتنی ریگولیرٹیز ہیں, آڈٹ رپورٹ کیا کہتی ہے, کس طرح پروکیورمنٹ ہوتی ہے, اس میں بھی اربوں روپے کے مطلب آڈٹ رپورٹ پڑھ لیں, آپ کا تو میں بتا رہا ہوں امیت بھائی پریشان ہو جائیں گے. وہ تو کہہ رہے ہیں وہ درست ہو جاتی ہیں, وہ غلطیاں ہوتی ہیں, وہ درست ہو جاتی ہیں. ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے PSC میں کیا ہوتا ہے اس صوبے میں, یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کیا ہوتا ہے. علی بھائی بتاؤ تھوڑا PSC میں کیا ہوتا ہے. پیراز حل ہوتے ہیں. جی حل نہیں, وہ سیٹل نہیں ہوتے ہیں, وہ حل ہو جاتے ہیں, بس سمپل سی بات ہے. تو دیکھیں بات اتنی سی ہے کہ جو بنیادی صحت کے مراکز ہیں نا بھائی, بیماریاں ہو ہی نہیں کیوں ہیں, اس کا سدباب یار وہ تو کہتے ہیں لیاقت آباد ہاسپٹل بہتر بنا دیا, نیو کراچی میں پتہ نہیں کیا کیا سہولیات دے دی. واٹر بورن ڈیزیزز جو اسٹارٹ ہے نا بیماری کا, وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ پینے کے پانی. وہ تو وہ صاف ہوا ہے, وہ بعد میں دیں گے. آپ بناتے رہے اسپتال, پھر 50 اور بنا لے, 100 اور بنا لے. صحت کی صورتحال ٹھیک نہیں ہونے والی, اس پہلی بات. دوسری بات, جو صحت کی بنیادی صحت کے مراکز ہیں,
یہاں سے اسٹارٹ کریں, اباڑو, کشمور, ادھر میر پخاس, آگے پیچھے جتنا بدین, شکارپور, ٹھٹا, ماتلی, سب جگہ چلے جائیں. جو بنیادی صحت کے مراکز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں. اچھا, جو ٹھیک ہوئے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے گرانٹی نیٹ پہ چل رہے ہیں بھائی. اچھا. اس شہر کے جو جو ڈونرز ہیں, جو زکوٰۃ اور خیرات کی مد میں اور جو ڈونرز جو ڈونیشن کرتے ہیں اس کو ہٹا دیا جائے نا, محکمہ صحت سے گرانٹی نیٹ کو ہٹا دیا جائے تو محکمہ صحت سندھ جو ہے وہ کلیپس کر جائے گا, کیونکہ اس کے بعد کچھ بچے گا نہیں. اربوں روپے کا بجٹ دیا جا رہا ہے بھائی. اب وہ بجٹ پہ بھی ڈیٹیل ہے کہ کہاں خرچ ہوتا ہے, کیوں خرچ ہوتا ہے, کیسے خرچ ہوتا ہے. اچھا ہو رہا ہے تو یہاں لوگ دیکھیں, ہمارے, میں کہتا ہوں مشکل ہے نا آپ کو کشمور تک ساری سہولیات دینا, ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں تو دے سکتے ہیں نا. میں I'll give you one example. حیدرآباد اس صوبے کا دوسرا بڑا شہر ہے. پریٹ آباد کا ثانیہ ہوتا ہے گیس سلنڈر دھماکے ہوتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے نا, اموات ہوتی ہیں. جو اموات, بچے جھلس جاتے ہیں, بڑے جھلس جاتے ہیں. وہاں جو انسیڈنٹ ہوا تھا, میں خود پریٹ آباد سول ہاسپٹل میں گیا تھا. سول ہاسپٹل پریٹ آباد میں بنس وارڈ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں بات کر رہا ہوں سندھ کے دوسرے بڑے شہر کی, اگر کوئی شخص حیدرآباد میں یا اس کے آنورڈز جل جائے گا تو اس کو علاج کے لیے کہاں آنا پڑے گا؟ سول ہاسپٹل کراچی, برنس وارڈ. اچھا آپ کو پتا ہے حیدرآباد جو ہے نا, حیدرآباد جو ہے وہ سمجھے پورا ایک طریقے سے بوجھ اٹھا رہا ہوتا ہے باقی سندھ کا, کراچی کو ہٹا کے. آپ کو پتا ہے پورا ہب ہے, سب لوگ حیدرآباد میں آ جاتے ہیں, سینٹر پوائنٹ ہے. وہاں پہ بھی اگر صحت کی صورتحال برنز وارڈ نہیں ہوگا تو وہ جو آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں, ہمارا تھوڑا کٹ لگ جاتا ہے, جل جاتا ہے تو کتنی جلن ہوتی ہے. ایسے واقعات, ایسے سانحات میں اگر کوئی وہ افیکٹی ہو جاتا ہے, اس افیکٹی کو اگلے 2-2.5 گھنٹے ٹریول کرا کے کراچی لانا پڑتا ہے کیونکہ وہاں پہ سہولت نہیں ہے. اور مجھے یہ بولا جاتا ہے صحت کا نظام بہت اچھا ہے. محکمہ ایگریکلچر تو بڑا اچھا ہے نہیں, زراعت یار, ہم زرعی ملک ہیں, وہ تو بڑا زراعت, فوڈ, خوراک, فوڈ اتھارٹی اتنا اویئر, اتنا مطلب گزارش کر رہا ہوں, چھاپے واپے پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہے, آپ کو نظر نہیں آتے. ایگریکلچر کو, فوڈ کو اکٹھا کریں تو صرف اس سال کا بتا دوں تو 100 ارب روپے سے زائد کا کپلا نکل آئے گا. نہیں کرو یار, مطلب بہت زیادہ ہو گیا تھوڑا. آپ کو نہیں پتا گندم یہاں پہ ماشاءاللہ یہاں کے چوہے کتنے اسٹرانگ ہیں, یہاں پہ جو زبردستی جو گندم خراب ہو جاتی ہے, ہم نے تو ریلیف دیا بھائی, وہ تو کہہ رہے عوام کو ریلیف دیا. جی وہ دیکھیں, اس پہ تو مجھ سے الگ سے ایک پوڈ کاسٹ کر لیجیے گا, میں کاغذوں کے ساتھ آپ سے بات کروں گا نا. اچھا, کتنا بڑا اسکیم ہوا ہے, مطلب رمضان میں راشن دینے کے نام پہ بھی اسکیم کیا انہوں نے. ابھی 80 ارب پتہ نہیں کتنے کی سبسڈی دی گئی تھی, پتہ نہیں کتنا. پھر جن کو انکوائری کے لیے لگایا جاتا ہے یار, مطلب آپ دیکھو بلی کو دودھ کی رکھوالی پہ بٹھاؤ گے اور آپ ایکسپیکٹ کرو گے کہ دودھ ٹھیک رہے گا, اس میں کچھ نہیں ہوگا. یار سندھ پبلک سروس کمیشن تو بڑا اچھا کام کر رہا ہے, اچھے افسران دے رہا ہے سندھ کو. سندھ پبلک, دیکھیں حمید بھائی یقین کریں, ایک ایک ڈپارٹمنٹ, یہ تو میں بس صرف جنرل بات کرتا جا رہا ہوں, وہاں ریٹ طے ہیں. اور پھر ریٹ کے ساتھ ساتھ دیکھیں ایک بدقسمتی الزام لگا رہے ہیں آپ. بدقسمتی کیا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں پر سندھ پبلک سروس کمیشن میں خاص طور پہ میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں, دیکھیں جو سندھ میں رہنے والے ہیں نا, یہ کثیر اللسان صوبہ ہے. ہاں بالکل, یہاں پر سندھی بولنے والا بھی سندھی رہتا ہے, اردو بولنے والا بھی سندھی رہتا ہے, پشتو اسپیکنگ سندھی بھی رہتے ہیں, بلوچی اسپیکنگ سندھی بھی رہتے ہیں, سرائکی بھی رہتا ہے, گلگتی بھی رہتا ہے, بلتی بھی رہتا ہے. یہ منی پاکستان ہے. مگر جیسے ہی نظر میں سندھ پبلک سروس کمیشن کے ریزلٹس کو دیکھتا ہوں نا, تو ایک مخصوص قومیت کو ہی 17 گریڈ سروس کمیشن کے جو لسٹیں ہو رہی ہوتی ہیں اس میں ڈالا جا رہا ہوتا ہے. دیکھیں یہ بہت سینسٹیو صوبہ ہے. پھر یہاں پر میں نے جیسے آپ کو بتایا کثیر اللسان, سبھی لوگ رہ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ تو یار. اور پھر اس شہر میں جہاں میں اور آپ رہتے ہیں وہ تو منی پاکستان کہتے ہیں نا ہم اسے. پھر جب اس کی لسٹیں نکل رہی ہوتی ہیں اس میں بھی ایک مخصوص قومیت کے لوگوں کو جو ہے جابز آفر کی جا رہی ہوتی ہے, پہلی بات. دوسری امپورٹنٹ بات, جو جابز اس مخصوص قومیت کے لوگوں کو دی جا رہی ہے, آپ یہ مت سمجھیے کہ وہ میرٹ پہ دی جا رہی ہے,
میں اس پہ بھی اکتفا کر لیتا نہیں ہے یہ میں اکتفا کر لیتا یار. بہترین سگنیچرز کرتے ہیں اتنے پیاری پیاری, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں یار. آپ یقین جانیے کہ اگر وہ بھی میرٹ پہ دے دی جا رہی ہوتی نا تو میں اور آپ پھر بھی تھوڑا خوش ہو جاتے کہ یار اچھے افسران آ رہے ہیں. بھائی یہاں پہ تو 17 گریڈ کی نوکری لینی ہے تو پتہ نہیں 1 کروڑ 2 کروڑ کیا کیا, یہاں پہ تو مارکیٹس میں ریٹ چل رہے ہوتے ہیں. تو جب ایسی صورتحال بنا دیں گے آپ اس صوبے میں ایڈمنسٹریٹیولی, جو فلاز ہیں, جو گورننس کے مسائل ہیں, ایسے حل کرنے کی کوشش کریں گے تو صوبہ کبھی نہیں کھڑا ہوگا بھائی. آپ اگر اس حکومت سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ صوبہ کھڑا کر دیں گے اور صوبہ جو ہے وہ زیادہ پوٹینشیل کے ساتھ, زیادہ ترقی کے ساتھ پورے پاکستان میں جو ہے وہ ایک نمایاں مقام حاصل کرے گا, تو میں اور آپ خام خیالی میں جناب ایسا کچھ نہیں ہونے والا. اگر ہونا ہوتا تو 18 سالوں میں پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے یار. ایک دہائی سے 1.5 دہائی ہو چکی ہے, اب تو 2 دہائی لگنے والی ہے. امن امان سے تو آپ مطمئن ہوں گے, بڑا زبردست یار. اتنا ڈاکو سرنڈر ہو رہے ہیں یہاں, اسٹریٹ کرائم پتہ نہیں کم ہے یا زیادہ ہیں, کیا معاملات ہیں یار. کچھ امن امان سے تو مطمئن ہونا چاہیے آپ کو. دیکھیں, میں کسی محکمے سے, کسی ادارے سے مطمئن ہوں نہ ہوں فرق نہیں پڑتا. میرا تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے. اس سیاسی جماعت کا آج کا صوبے میں کردار یہ ہے کہ وہ حزب اختلاف میں ہے. تو لوگ جو تھرڈ پارٹی ہے, جو لے مین ہے, جو عام آدمی ہے, وہ امپریشن لے سکتا ہے کہ جناب یہ تو ایم کیو ایم والا ہے, اس نے تو پیپلز پارٹی کے حق میں تھوڑی بات کرنی ہے, اس نے تو خلاف ہی بات کرنی ہے, ان کی تو دکان ہی اس سے چلے گی. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں, آپ کے پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ چھوڑ دیں علی خورشیدی کیا کہہ رہا ہے, چھوڑ دیں ایم کیو ایم کیا کہہ رہی ہے. مائک اٹھائیں سر, ایک عام سندھی سے جا کے پوچھیں کہ کیا اس کی زندگی 18 سالوں میں بہتری کی جانب ہوئی ہے. کیا اس سے پوچھیں کہ تمہارا 18 سالوں میں جو سہولیات حکومت یا سرکار دیتی ہے اس میں بہتری آئی ہے. اگر اس کا جواب ہر 10 میں سے 9 لوگوں کا جواب نہیں میں نہ ہوا, میں سیاست چھوڑ دوں گا. 18ویں ترمیم آ گئی یار, صوبے کو اختیارات مل گئے, پیسہ آ رہا ہے, لوگ خوشحال ہو رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی؟ 18ویں ترمیم جب نہیں ہوئی تھی تو وفاق جو ہے وہ ایک بڑا مضبوط, فائنینشلی مضبوط وفاق ہوتا تھا. پھر 18ویں ترمیم میں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری, جو کہ موجودہ پریزیڈنٹ پاکستان بھی ہیں, انہوں نے جو ہے وہ لیڈنگ رول پلے کیا اور اس کے بعد تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کر کے 18ویں ترمیم کر دی. اب کیا ہو رہا ہے, پہلے طاقت کا منبع ایک وزیر اعظم ہوتا تھا اور اس کا استحقاق ہوتا تھا کہ کے پی میں اتنا دے دو, سندھ میں اتنا دے دو, پنجاب میں اتنا دے دو, اور باقی جو بچ جائے وہ سب بلوچستان میں لگا دو. مثال دے رہا ہوں میں. اب ایک فارمولہ طے ہو گیا کہ بھائی 57% ادھر چلے جائے گا, 42-43% ہم رکھیں گے, اور پھر اسی طرح ارینجمنٹ چلے گا. پہلے ایک وزیر اعظم جو ہے وہ فائنینشلی امپاور تھا. آج 18ویں ترمیم کے بعد ایک وزیر اعظم اور 4 وزرائے اعلیٰ فائنینشلی امپاور ہو گئے. یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ڈویژن, ڈسٹرکٹ, ٹاؤن, تعلقہ, یو سی کی سطح تک آنا تھا, جسے ہم 140 کہتے ہیں. بدقسمتی کے ساتھ وہ ٹرکل ڈاؤن نہیں ہو سکا. ساری جمہوریت, سارے ایفرٹ وزیر اعظم سے اختیار لے کے وزیر اعلیٰ تک پہنچانے میں تو سب نے جان مار لی, مگر اس کا جو آگے اور مزید اس کو ایکسپینڈ ہونا تھا, وہ سارے وزرائے اعلیٰ پیسے اپنے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پارک کر کے بیٹھ گئے. تو وہ کام جو 18ویں ترمیم سے پہلے اس صوبے کا, اس ملک کا وزیر اعظم کرتا تھا, اب الحمدللہ وزیر اعظم کے ساتھ جو ہے وہ 4 وزرائے اعلیٰ بھی یہی کام کر رہے ہیں. نیچے اقتدار نہیں دینا. جب نہیں دیں گے تو یہی والی باتیں ہوں گی جو آج اور میں اور آپ بیٹھ کے جو اس پوڈ کاسٹ میں یار علی بھائی, آپ ایسے باتیں کر رہے ہو, اینٹی کرپشن جیسا محکمہ صوبے میں موجود ہے, اور پھر بھی آپ کہہ رہے ہو کہ کرپشن ہوتی ہے, اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. یہ جو اینٹی کرپشن کا محکمہ ہے نا حمید بھائی, آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, وہ المعروف اینٹی کرپشن مطلب دیکھیں نا, جوک ہے یہ سندھ کی عوام کے ساتھ, جوک ہے. افسوسناک بات ہے یہ کہ آپ اگر محکمے میں کہیں کوئی ارریگولیرٹیز ہو رہی ہیں, کرپٹ پریکٹسز فالو کی جا رہی ہیں, تو اس کے لیے اینٹی کرپشن کا محکمہ ہے. ایسے ہی ہے نا, اس کا بنیادی JD جو ہے, جاب ڈسکرپشن, وہ یہی ہے. یہاں کیا ہوتا ہے, یہاں جب اسکیمیں بن رہی ہوتی ہیں, کہ میں مثال دے دیتا ہوں, شاید KMC کی اسکیم بن رہی ہے, لوکل گورنمنٹ کی اسکیم بن رہی ہے, تو اس میں جو پرسنٹیج طے ہوتی ہے نا, اس پرسنٹیج میں اینٹی کرپشن کی بھی پرسنٹیج ہوتی ہے. نہیں کرو یار, کیونکہ کل کو اگر کوئی اس پہ شور شرابہ ہو, کچھ ہو, تو اس سے پہلے ہی منہ بھر دو.
اچھا جی ایسا ہی ہوتا ہے پورے صوبے میں, ایسے ہی ہر محکمے میں یہی کام ہو رہا ہے. یہ ہے بدقسمتی اس صوبے کی. اچھا یہ مسئلے گورننس کے مسئلے ہیں, یہ ایسا نہیں ہے. اچھا یقینی طور پہ کسی نہ کسی کہیں نہ کہیں سب پیسے کلیکٹ ہو کے کہیں نہ کہیں جا رہے ہوں گے, ہو سکتا ہے ادھر ادھر بھی جا رہے ہوں, ملک سے باہر بھی جا رہے ہوں, مجھے نہیں پتا, میں تو ایک ہائپوتھیٹیکل بات کر رہا ہوں. بٹ الٹیمیٹلی نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ صوبے کا ہو رہا ہے. میں تو ایک اسٹیپ آگے بڑھ کے بات کرتا ہوں کہ اس صوبائی حکومت کے خلاف بھی تو یہ سازش ہے. اس سازش کو کون ٹھیک کرے گا؟ وزیر اعلیٰ ہی ہے نا, چیف ایگزیکٹو اس صوبے کا, اس کو ٹھیک کرنا چاہیے نا. وہ کیوں نہیں ٹھیک کر رہے؟ اب جب ٹھیک نہیں ہو رہا تو میرے ذہن میں دو ہی باتیں آتی ہیں, یا تو وہ سب ایگزیکٹو چیف ایگزیکٹو جو اس کی چھتر چھایا میں یہ کام ہو رہا ہے. بھائی مجھ جیسے اپوزیشن لیڈر کو یا تو وہ بے بس ہے, یا تو وہ بے بس ہے. دوسری بات, دوسرا آپشن یہ ہو گیا نا. اب میں ہوں 7 سال مجھے سیاست میں ہو گئے, عملی سیاست میں, پارلیمانی سیاست میں, میرے فنگر ٹپ پر ہیں چیزیں, کون سا کہاں محکمے میں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں. یار وہ لوگ جو کہ ماشاءاللہ اپنے آپ کو سیاسی خاندان بولتے ہیں, ان کے والد صاحب بھی پتہ نہیں دادا بھی تھے, والد صاحب بھی تھے, ابھی وہ خود بھی ہیں, بہت سارے وزیر تو اپنے بچے بھی تیار کر رہے ہیں اگلے اس میں آنے کے لیے. سر الیکٹیبلز کی پالیٹکس ہے, آپ کو پتہ ہے. جب لوگوں کو آپ اربن ایریاز میں تو یہاں پاکستان کے 10 شہر ہیں بڑے, ایسے ہی لگا لوں میں مثال, وہاں الیکشن ہوتے ہیں, باقی سب جگہ تو سلیکشن ہو رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بھائی حمید سومرو صاحب جو ہیں یا علی خورشیدی صاحب جو ہیں, ان کا کانسٹیٹوئنسی ہے, ان کے ووٹس ہیں, ان کی کانسٹیٹوئنسی میں باقی جو حلیہ بگاڑا ہوا ہے لوگوں کا, وہ اس قابل ہی نہیں ہے, وہ اتنے طاقتور ہی نہیں ہے کہ وہ حمید سومرو یا علی خورشیدی کے خلاف آ سکیں. تو پھر حمید سومرو کے اوپر مسٹر ایکس, وہ ایکس پارٹی کا جھنڈا لگا ہوا, وائی پارٹی کا جھنڈا لگا ہوا, زیڈ پارٹی کا جھنڈا لگا ہوا. آپ کو نہیں پتا جیتنا انہوں نے ہی ہے. شاہ محمود قریشی, الیکٹیبلس کی تو پتہ نہیں پوری لسٹ ہے پاکستان میں, گنے چنے ہم جیسے لوگ ہی ہیں جو 10-12% شاید اس نظام میں موجود ہے, اور کچھ دیگر جماعتوں میں بھی تبرکات موجود ہیں. اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ تو سب الیکٹیبلس کی پالیٹکس ہے. تو وہ خود بیٹھ کے کمروں میں طے کر لیتے ہیں چیزیں, اور وہی چیزیں امپلیمنٹ ہو جاتی ہیں, اور پھر باقی سب لوگ جو ہیں وہ زبردست ویل ڈن زندہ آباد کے نعرے لگاتے ہیں. عوام بھی آوے گا یہ فلانا آوے گا, ڈھمکا آوے گا, یہ کر رہی ہوتی ہے, اور گراؤنڈ پہ صورت حال یہ ہے کہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی تک نہیں ہے. اچھا علی بھائی یہ بتا دیں, کراچی خاص طور پہ یہاں اربن ایریاز, آپ اس کی زیادہ بات کرتے ہیں, ویسے تو آپ سب کی کرتے ہیں لیکن اس میں آپ کو ایکسپرٹی ہے. کیا بیسک مسائل ہیں اور کس طرح شہر کو بہتر بنایا جا سکتا ہے, کراچی کو, حیدرآباد کو, لاڑکانہ کو, سکھر کو؟ ویل دیکھیں, یہ سارے مسئلوں کی جو جڑ ہے نا, وہ ہے وہ نظام جس کے تحت ابھی اربن ایریاز خاص طور پر سندھ کے بڑے شہر لگا لیں سارے, وہ رن کیے جا رہے ہیں. آج آپ کا جو بلدیاتی نظام ہے اس میں طاقت نہیں ہے, ملٹی لیئرڈ سسٹم ہے, کے ایم سی کے پاس ہے کوئی 30 جتنا ہے اتنا, تو میئر صاحب تو کہتے ہیں کہ جتنا ہے کام نہیں ہو سکتا, وہ کافی ہے. اوور ہالنگ ضرورت ہے, اوور ہالنگ. یہ شہر برباد ہو چکے ہیں, مس یوز ہوتا ہے, پھر وہی چائنا کٹنگ راتوں رات لکھ کے دینا. یہ شہر جو ہے نا, الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ جب بے تحاشا پاورز تھے تب مصطفیٰ کمال صاحب سمیت, نعمت اللہ خان سمیت جو طاقتور میئرز تھے, انہوں نے اس کو مس یوز کیا. دیکھیں یہ پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے نا آپ کا, اس سے میں اختلاف کرتا ہوں. پوائنٹ اتنا سا ہے, آج کا جو کراچی ہے, میں چلیں صرف کراچی کی بات کر لیتا ہوں. شہر کراچی کو ٹھیک کرنے کے لیے جس انداز سے پیچز کے ذریعے کام کیا جا رہا ہے نا, وہ کام چلنے والا نہیں ہے. مثال دے دیتا ہوں آپ کو, اتنے افسوسناک صورتحال ہے مختلف ٹی ایم سیز میں. آپ کو پتہ ہے سوئی گیس پورے شہر میں کام کر رہی ہے, ری ہیب کا کام ہو رہا ہے, کبھی کس ٹاؤن میں, اس فسکل لیول میں بھی 4 ٹاؤنز ہیں اس پہ کام ہو رہا ہے. کتنی بڑی بدقسمتی ہے, اور ہم پتہ نہیں کیا ہماری مت ماری گئی ہے. وہ ٹاؤن جہاں پر سوئی گیس نے اگلے فسکل ایئر میں کام کرنا ہے, اس ٹاؤن کا جو چیئرمین ہے, جو یو سی کے لوگ ہیں, وہ اسی جگہ پہ روڈ بنا رہے ہیں, اور اگلے سال ہمیں پتہ ہے کہ اس روڈ کو جو ہے وہ کھود دیا جائے گا چونکہ وہاں پہ سوئی گیس نے کام کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا, یہاں پہ دیکھیں اتھارٹی نہیں ہے, ماسٹر پلان نہیں ہے اس شہر کا, ماسٹر پلان نہیں ہے. اچھا یہ سب کون کرے گا؟ ماسٹر پلان آج کس کے انڈر آ رہا ہوتا ہے؟ سندھ حکومت کے نا. کیوں نہیں کام کر رہے ہو یار, کیوں نہیں کام کر رہے ہو؟ پھر
عدالتوں میں کچھ بول رہے ہوتے ہیں, ماسٹر پلان میں KSDP والا ہمارا ایک کیس بھی لگا ہوا ہے ہائی کورٹ میں, کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان, ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ اس پہ امپلیمنٹیشن کرو, تو وہ ایک اور نیا ویژن لے آتے ہیں, پتہ نہیں کون سے کس نام سے, جس کا بلاول صاحب نے افتتاح کیا تھا. بھائی نام وام چینج کر دینے سے ٹھیک نہیں ہوگا نظام. آپ کو اس پورے کراچی شہر کی اگر میں بات کروں تو بیسک نیسیسٹیز آپ کی فارغ ہو چکی ہیں, آپ کا سیویج, آپ کا واٹر, انڈر گراؤنڈ کے جتنے اسٹارم واٹر ہیں وہ فارغ ہو چکے ہیں, پانی آپ کے پاس ہے نہیں, سیوریج کا نظام نہیں ہے, روڈ بنائے جاؤ, روڈ بنائے جاؤ, کاسمیٹک پہ کام کیے جاؤ. جب کاسمیٹک پہ اس طرح کام ہوگا, بھائی میری گلی میں اگر پانی کی لائن نہیں ہے اور حمید سمرو صاحب آ کے اس پہ روڈ کا افتتاح کر دیں گے اور واہوائی حاصل کر لیں گے تو فار دا ٹائمنگ تو ٹھیک ہے, مگر جو عام ریسیڈنس ہے وہ یہ بولے گا یار یہ روڈ کیوں بنا رہے ہو, میرے پاس پینے کا پانی کی لائن تو ڈال دو. جب آپ پینے کے پانی کی لائن نہیں ڈالو گے, وہاں سیوریج کا نظام نہیں ڈالو گے اور ادھر روڈ بنا دو گے اور ایکسپیکٹ کرو گے لوگوں سے کہ آپ کو بولے نہیں جی آپ تو بہت اچھا کام کر رہے ہو, تو آپ تو یار روڈ کیوں نہ بنائے, اتنی بڑی ٹرانسپورٹ دے دی ہے, اتنے بڑی یہ بسز کہاں چلنی ہے, روڈ بنے گا تو بسیں چلے گی نا. حمید بھائی آپ نے 3 جولائی 2023 پچھلی کیبنٹ کی میں بات کر رہا ہوں, پچھلی حکومت کی, اس وقت بھی آخر میں آپ کو پتہ ہے ٹرانسپورٹ منسٹری جو ہے وہ شجیل انعام میمن صاحب کے پاس آ گئی. وہ خود کابینہ کو بریف کرتے ہیں کہ ورلڈ بینک یہ بتا رہا ہے ہمیں کہ اس شہر میں 15,000 بسیز کی ضرورت. ہاں ضرورت ہے. کتنی؟ 15,000. کون بول رہا ہے؟ ورلڈ بینک نے بتایا کس کو؟ شجیل انعام میمن صاحب کو. شجیل انعام میمن صاحب کیبنٹ کو بریف کر رہے ہیں 3 جولائی 2023. میں ڈیٹ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. آج کی تاریخ تک 2026 میں ہم بیٹھے ہوئے, آج بھی ٹرانسپورٹ کے جو وزیر ہیں وہ سینئر وزیر شجیل انعام میمن صاحب ہیں. 18 سال کا اقتدار ہو چکا ہے. 18 سال کے اقتدار میں 1800 بسیں نہیں ہیں یار. تعریف کرو مگر بھائی, 4 بسیں منگواؤ, ایک پہ کالا کلر کرو, ایک پہ پیلا کرو, ایک پہ نیلا کرو, مہنگی بھی تو ہے, ایک پہ وائٹ کرو اور چلا دو. آپ کا جو آپ جس شہر کی بات کر رہے ہو اس شہر کا اس صوبے کے بجٹ میں کنٹریبیوشن ہے 97%. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ سارا جو ہے وہ کراچی میں لگا دیا جائے, ایسا نہیں ہے, ہمارے پاس پورا صوبہ پڑا ہوا ہے, مگر جو اس کا ڈیو شیئر ہے وہ دو نا یار. KMC کو CM صاحب اسپیشل میٹنگ کریں گے اور احسان کریں گے, میں نے 7 ارب روپے ریلیز کر دیے KMC کے لیے. بھائی آپ ہوتے کون ہو, آپ ہوتے کون ہو؟ آپ نے نظام کیوں نہیں لائے کہ ایک آٹومیٹڈ انداز سے جو ہے وہ انفراسٹرکچر سیس کے پیسے ہیں دیگر, میں بتا رہا ہوں اگر یہ وہ پیسے اگر ٹرکل ڈاؤن ہو کے KMC کے پاس آ جائے تو KMC کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے. 200-300 ارب روپے ایسے ہی آ جائیں گے بھائی سالانہ. اور اس پہ جو میئر ہے اس شہر کا جو بھی ہو, کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو, وہ کام کرے گا. میں تو KMC بلڈنگ کے باہر پریس کانفرنس آج سے کوئی 1.5 سال پہلے کی بات ہے, میں نے تو مرتضی وہاب کے لیے اختیار مانگا تھا. میں نے کہا تھا مرتضی وہاب مجھے ٹائم دیں, دونوں چلتے ہیں CM ہاؤس کے باہر دھرنا دیتے ہیں کہ اس شہر کے مسئلے کے حل کے لیے جو فائنینشیل اتھارٹی CM صاحب لے کے بیٹھے ہوئے وہ میئر کراچی کو دو. میں تو اس کے حق میں بات کر رہا ہوں. ابھی MQM پوری اس کے حق میں بات کر رہی ہے, مگر نہیں جی نہیں کرنا. اتنی کلیئرٹی ہے ان میں کہ آج ان کی اپنی جماعت کا میئر ہے, اس کو بھی فائنینشیل اتھارٹی نہیں دے رہے. تو میں پھر امپریشن لوں گا نا. اس کا مطلب ہے کہ آپ بائی ڈیزائن یہ بات چاہتے ہو کہ یہ شہر کراچی نہیں بننا چاہیے, اسی لیے ساری صورتحال ہوگی. میئر صاحب تو کہتے ہیں کہ جتنے پاورز ہیں یہ بہت ہیں, کافی ہے, اگر ہم اسی کو بھی یوٹیلائز کریں تب بھی ہم کافی چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. انہی کی بات کو میں آگے بڑھا دیتا ہوں. اگر ہم یوٹیلائز کریں, اس کا مطلب آج تک ٹھیک یوٹیلائز نہیں ہو رہے, اسی لیے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے. انہی کی بات کو میں نے مان لی کہ بھائی جو آپ کے پاس پاورز ہیں وہ دے آر انف کہ جس سے کراچی میں ترقی ہو سکتی ہے, ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. آج کی تاریخ تک کراچی ٹھیک ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, رائٹ؟ تو اس کا مطلب ہے مرتضی وہاب ٹھیک کام نہیں کر رہے, وہ تو خود ہی مان رہے ہیں یہ والی بات کو. آپ ٹھیک کرتے ہوئے نہ دیکھیں, ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین دا ورڈس. ایسے ہی ہے نا, حمید بھائی اچھا کام کرتے ہیں, علی بھائی اچھا کام کرتے ہیں, یہ حمید بھائی خود کیوں بتائیں کہ میں اچھا کام کرتا ہوں؟ لوگ بتائیں. پھر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, مائک نکالیں, پوچھیں لوگوں سے, ہر 10 میں سے 9 بندہ جو ہے, 8 بندہ جو ہے وہ یہی بات کر رہا ہوگا کہ نہیں بھائی. لیکن علی بھائی ایک چیز اور بھی ہے کہ جب بھی بات ہوتی ہے, بارش ہوتی ہے, کچھ کچرا نظر آتا ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, تو یار یہ نعرہ کیوں لگایا کہ سندھ کو الگ کرو, کراچی کو الگ صوبہ بناؤ, اس طرح کی باتیں بڑی دل آزاری ہوتی ہے لوگوں کی. اس پہ دیکھیں میں پھر دوبارہ کہوں گا, میں کوشش کرتا ہوں کہ ان تمام ایشوز پہ ہم جب اسمبلی میں بھی, اسمبلی ایک ایسا فورم ہے, چیزیں ڈاکیومنٹ ہوتی ہیں, تاریخ کا حصہ بنتی ہیں. میں الحمدللہ کو ایسے تمام ٹاپکس جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ میری جماعت کا نیریٹو جانا چاہیے, میں اس فورم پہ ضرور بات کرتا ہوں. ابھی یاد ہوگا لاسٹ میں
وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے جو ہے وہ ہاں قرارداد لائی ہاں گئی. بالکل. اچھا ہم دیکھیں, میں اگر اس کا جواب اس طرح دوں کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے, ہم تو بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں 140A پر ڈائلاگ اینڈ ڈسکشن اسٹارٹ کریں. آپ کے وزیر خود ابھی لاسٹ اجلاس میں خود ناصر شاہ نے فلور پہ کھڑے ہو کے بولا تھا کہ ہاں جی یہ جو موجودہ نظام ہے اس میں بھی بہتری کی گنجائش ہے. اچھا آپ کو پتہ ہے نظام کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا. اچھا اس پہ بہتری کی گنجائش ہے تو یہ جو اسمبلی کے ایوان لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, عوامی نمائندے جو ہم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, الیکشنوں میں لڑتے ہیں اور آ جاتے ہیں ایوان میں, تو ایسے ایوان کو یہ صرف بیٹھ کے ڈیسکیں بجانے کے لیے تنخواہیں ملتی ہیں, چیزیں ملتی ہیں, مرات ملتی ہیں, یا ہم واقعتاً عوام کا کام کریں گے؟ تو یہ والے سارے ایشوز جو ہیں وہ عوام کے ایشوز ہیں. 140A کو لے لیں اگر ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں پروونشل کیپٹل ہے پنجاب کا لاہور, پروونشل کیپٹل ہے تو انہوں نے قانون سازی میں میئر بھی ختم کر دیا, میئر کا عہدہ ختم کر دیا. کے پی کا پشاور ہے, اسی طرح بلوچستان کا کوئٹہ ہے. میں اس بحث میں جائے بغیر میں آپ کی بات ہی سے بڑھا لیتا ہوں کہ جی انہوں نے جو ہے وہ میئر کا عہدہ ختم کر دیا. اچھا ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو بہت غلط کام کیا, بٹ میں جب لاہور کو دیکھوں, میں جب ادھر کے بڑے شہروں کو دیکھوں, فیصل آباد کو دیکھوں, ملتان کو دیکھوں, گجرانوالہ کو دیکھوں, ایون ساہیوال کو دیکھوں, تو مجھے گورننس کے جو بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہے نا, اس شہری کو, مطلب میرے جو مسئلہ اس شہر کے جو عام آدمی کا مسئلہ ہے اس کا ایک یار اس کو پانی بھی خرید کے پینا ہے, اس کو جو ہے وہ اپنے ساتھ سیکورٹی گارڈ بھی رکھنا ہے, اگر وہ بزنس مین ہے, اگر ہم جیسا غریب آدمی تو نہیں رکھ سکتا اوبویسلی, اور گیس خرید کے کرنی ہے, بجلی جو ہے وہ سولر لگانی ہے کیونکہ ہمارے یہاں تو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. جو سب کام اس نے خود کرنے. پنجاب کا جو شہری ہے یا خاص طور پہ جو لاہور کا جو رہنے والا ہے, جو ایک لاہوری ہے, وہ ان مسائل کو وہ تو پریشان ہو رہا ہوتا ہے. آپ کے بھی دوست ہوں گے لاہور میں کہ یار پانی وانی بھی نہیں آتا تمہارے یہاں, ان مسائل سے وہ نکل چکا ہے, اسی لیے وہاں پہ یہ والی چیزیں نہیں ہوتی. آپ چیزیں ایک تو خود ٹھیک نہیں کر رہے ہو, 18 سال ہو گیا, یہ کوئی چھوٹا پیریڈ نہیں ہے. مسلم لیگ نواز نے تو اپنی پولیٹیکل پوزیشن ریکلیم کی نا پنجاب میں اپنے ایڈمنسٹریٹولی اچھے ایفرٹس کر کے, تو آپ کے پاس جو اسٹیٹ 18 سال کا اقتدار ہے یار, آپ کو تو کراچی میں کارکردگی بنیاد اتنا کام کرنا تھا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ وائپ آؤٹ ہو جاتی. ہو سکتا ہے ایم کیو ایم ٹھیک نہ کرنے دے رہی ہو. ویل اگر ایسا ہے تو ہم سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جس کانسٹیٹوئنسی کی بات کر رہے ہیں, شہر کراچی میری کانسٹیٹوئنسی ہے, میرا ووٹ اینڈ سپورٹ ہے. مجھے اوباڑوں سے, مجھے دادو سے, مجھے شکارپور سے ووٹ تھوڑی ملتا ہے. لیٹس بی پریکٹیکل یار, ایم کیو ایم کبھی نہیں جیتی ہے وہاں سے. ایم کیو ایم کہاں سے جیتی ہے؟ ایم کیو ایم شہر کراچی اربن ایریاز سے ووٹ اینڈ سپورٹ ہے ایم کیو ایم کا. ہم تو بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی یہ جس نظام کے تحت یہ بھائی صاحب لگائے ہوئے اپنے شہر پہ, مرتضیٰ وہاب صاحب, یہ بیچارہ کچھ نہیں کر سکے گا. یہ میں تو بار بار میں تو ابھی بھی یہ بول رہا ہوں. اب وہ ضد کرنے کے نہیں, یہ نظام بہت اچھا ہے, تو پھر میں بولوں گا تم نکمے ہو, تم نااہل ہو, تم ٹھیک کام نہیں کر رہے ہو, تم پانی نہیں دے سکے ہو, تم سیوریج کا نظام ٹھیک نہیں کر سکے ہو. تو یہ سارے مسئلے تو رہیں گے. ان سارے مسئلوں کو ٹھیک کرنے میں جب حکومت بات بھی کرنے کو تیار نہیں ہوتی, تو دیکھیں عوامی جو رائے عامہ ہے نا, رائے عامہ, تو اس میں یہ والی باتیں آتی ہیں جو بری لگ رہی ہوتی ہیں, جو بری لگ رہی ہوتی. یہ بری باتیں نہیں آئیں گی. آپ کام ٹھیک کرو, آپ نظام ٹھیک کرو. آپ نے کام بھی نہیں کرنا, آپ نے نظام بھی ٹھیک نہیں کرنا, تو لوگ بولے بھی نہیں. لوگ کیا وہ مطلب چپ ساتھ کے بیٹھے ہیں. اور میں نے پچھلی اسمبلی کے اجلاس میں تو پروف کر دیا, سندھ کو سب سے پہلے جو توڑنے کا کام جو کر چکی ہے جو جماعت, وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی ہے. ضلع غربی توڑ چکی ہے. ضلع غربی کیا کراچی کا حصہ نہیں ہے؟ کراچی سندھ کا حصہ نہیں ہے. ضلع غربی ٹوٹ گیا تو کراچی ٹوٹ گیا, کراچی ٹوٹ گیا تو کیا ٹوٹ گیا؟ سندھ. تو جس جماعت نے توڑا ہے, پریکٹیکلی توڑا ہے, کاغذوں میں توڑا ہے, اس سے کوئی سوال نہیں کر رہا. ادھر ہم اپنی مجبوری بیان کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ لوگ ایسا بھی سوچ رہے ہیں, اس پہ سوالات ہم پہ اٹھ کے شروع ہو جا رہے ہیں. ضلع کورنگی آپ کے سامنے ہی ہے نا, کس نے توڑا؟ میں نے بنایا. کیماڑی کس نے بنایا؟ میں نے بنایا. بھائی یہ کام پیپلز پارٹی, میں تو فلور پہ بول چکا ہوں, پیپلز پارٹی سندھ کو توڑ چکی ہے, توڑ چکی ہے. حیدرآباد میں نہیں توڑا کیا؟ حیدرآباد توڑنا سندھ توڑنا ہو گیا, تو یہ تو ماشاءاللہ توڑ چکے. اب وہ لوگ جو آلریڈی سندھ توڑ چکے وہ مجھے درس دیں گے کہ یار سندھ توڑا تو یہاں جو ہے بڑا برے سینٹیمنٹ. برے سینٹیمنٹ تم ہو برے, تم توڑ چکے ہو, تم اپنی حرکتیں تو ٹھیک نہیں کر رہے. ہم پہ الزام تراشی اور دیگر چیزیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ایڈمنسٹریشن ٹھیک کرو, لوکلز کو جو ہے وہ جابز میں جو ان کا ڈیو کوٹا ہے وہ دو, لوگوں کی زندگی ٹھیک کرو, لوگوں کے بنیادی ضروریات زندگی کی جو چیزیں وہ پرووائڈ کرو. یہ شہر ٹیکس کلیکٹ کر کے دے رہا ہے. آپ کا سندھ کا بجٹ کا 98% میرے شہر سے آ رہا ہے. میں بول رہا ہوں مجھے میرے ڈیو رائٹ دو,
تم سندھ توڑنا چاہتے ہو. تو یہ والی جو لائن ہے نا, یہ میں بار بار بول چکا ہوں, آپ تو کور بھی کرتے ہیں اسمبلی میں, یہ منجن نہیں چلے گا پیپلز پارٹی کا. پیپلز پارٹی کو کام کر کے دکھانا ہوگا, دکھا نہیں سکی 18 سال میں, فارغ. میرا نہیں خیال ہے کہ اب جو جیو پولیٹیکل سچویشن پاکستان کو کی جو ریلیونسی بنی ہے اس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, کراچی اسی طرح رہے گا. کراچی کو اپنی دوبارہ پوزیشن انٹرنیشنلی ریکلیم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے شہر کراچی, اور اس میں جو کردار ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب کا ہے, پرائم منسٹر آف پاکستان کا ہے, مرکزی حکومت کا ہے. کراچی ریلیونٹ ہوگا, ایسا والا کراچی کو ریلیونٹ کرنا ہے. پریزیڈنٹ کا بھی نام لیتے لیتے پھر آدھے میں واپس لے لیا. پریزیڈنٹ صاحب کا کردار رہا نہیں نا, وہ تو ایک نئی کہانی ہے نا, اس پہ تو اور الگ سے بحث کر. کیسے یہ تھوڑا سنو. مطلب پیپلز پارٹی, مجھے ایسا لگتا ہے کہ چونکہ وہ مرکزی پیپلز پارٹی نا بڑی سمجھدار جماعت ہے. پی ڈی ایم 2 کی گورنمنٹ بننے کی پوری بات ہو گئی, نون لیگ میں بھی ہوا کہ جی آپ آئیں, وزارتیں لیں اور اقتدار لوگوں کو سرو کریں, چیزیں کریں. پیپلز پارٹی نے ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آئینی عہدے پکڑ لیے, تاکہ کل کلا کو اگر گورنمنٹ برا کرتی ہے تو اس کا بوجھ ہم پہ نہ آئے. گورنمنٹ تو بڑا اچھا کام کر رہی ہے. آج کی موجودہ قیادت, آج کی عسکری قیادت پاکستان کو دنیا میں جو ہے وہ ریلیونٹ کر رہی ہے. آج جو آپریشن سندور کے نام پہ جو ٹوپی ڈرامہ تھا انڈیا کا, وہ فیل ہو چکا ہے. لوگ ان کی بات نہیں سن رہے ہیں. یہ سارے عوامل میں یہ تو سب اچھا ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ. پیپلز پارٹی کوشش کرنے میں چلی گئی کہ بھائی ہم کریڈٹ لے لیں. تو نون لیگ نے بھی تو سوچا ہوگا نا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ, کڑوا کڑوا تھو تھو نہیں چلے گا. یہ سارے ایفرٹس ہمارے ہیں, ہم نے معاشی حالات بہتر کیے ہیں, ہم نے سیاسی سفارتی تعلقات بہتر کیے ہیں. اس کا کریڈٹ میں پھر کیوں کسی جماعت کو دوں؟ بھائی یہ تو ہول ہارٹیڈلی ہم نے سنگل ہینڈیڈلی ہم نے کام کیا ہے. تو کوشش کی تھی پاکستان پیپلز پارٹی نے, جو کہ نہیں ہو سکی. اگر وہ حکومت میں ہوتے تو آپ کو پتہ ہے یقینی طور پہ وزیر خارجہ جو جیسے پی ڈی ایم 1 میں جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے, تو وہ اس دفعہ بھی موسٹ پروبلی وہی ہوتے, تو اسحاق ڈار سے پہلے کھڑے ہوئے ہوتے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ مجھے لگتا ہے سیاسی طور پہ کہ نون لیگ نے بھی بولا بس بھائی تھوڑا سا دوری رہیں, آپ مہربانی کریں, یہ سارا کام ہمارا ہے. تو جب برائی ہم نے لی ہے, آپ تو آئینی عہدے لے کے مزے کر رہے ہیں. پریزیڈنٹ آف پاکستان اور مختلف صوبوں کے گورنرز جو ہیں یہ ساری چیزیں, تو انہوں نے بولا بھائی اب کریڈٹ لینے کے لیے میں کیوں پیپلز پارٹی کو اتنا ریلیونٹ بناؤں, کیوں ان کو فری فنڈ کے جو ہے وہ مزے کرواؤں. تو نہیں کرا پیپلز ہمارے مسلم لیگ نواز نے. اسی لیے میں لے میں پریزیڈنٹ آف پاکستان بولتے بولتے میں رک گیا, میں نے یہ پرائم منسٹر بولا. اچھا, جماعت اسلامی حافظ صاحب تو خاص طور پہ کہتے ہیں کہ کراچی کو تو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم دونوں نے مل کر تباہ کیا, دونوں نے عوام کو ٹکی بتی کے پیچھے لگایا. تو یار آپ ایسے کیوں کرتے ہو بھائی, دونوں مل کر؟ حمید بھائی I'll be honest with you, جس دن سے الیکٹورل پالیٹکس میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان آئی ہے 87-88 کے الیکشن سے, اس دن سے پیپلز جماعت اسلامی کی سیاسی دکان بند ہو گئی ہے. نہیں کرو یار, وہ تو ابھی بھی ہیں. اچھا کب ہے, کتنے ٹاؤن ہیں ان کے پاس, میں وہی بتا رہا ہوں کب ہے. جب ایم کیو ایم نے اس نظام میں کچھ بنیاد پر کچھ بوائیکاٹ کیا اس نظام کا, تو ہماری بوائیکاٹ کیا یا کروایا, ہماری نہیں 2000 آپ کے سامنے نا 2001 کے بلدیاتی انتخابات ہم نے بوائیکاٹ کیا تھا. نعمت اللہ خان صاحب جب بنے تھے مرحوم, اور پھر اس دفعہ والا معاملہ ہوا 2022 والا. جب ایم کیو ایم نے بوائیکاٹ کیا ہے, اس ایم کیو ایم کے بوائیکاٹ کی خیرات پر جماعت اسلامی اکوموڈیٹ ہوئی ہے اس شہر میں. اچھا, آپ کو میں تو پروف کے ساتھ بات کر رہا ہوں. ایم کیو ایم نہیں تھی 2001 میں, جماعت اسلامی کا میئر ان کی اپنی عوامی کوئی ساکھ نہیں ہے. نہیں, آپ کے سامنے میں بات بتا رہا ہوں. اچھا پھر ایم پی ایز ایم این ایز دیکھ لیں. اچھا یہ بولتے ہیں 24 کا الیکشن برا, پھر بولتے ہیں 18 کا الیکشن برا, پھر 13 کا بھی الیکشن برا تھا, 8 کا بھی برا تھا, 2002 کا بھی برا تھا, 97 کا بھی برا تھا, 93. ارے بھائی سارے الیکشن برے نہیں تھے, آپ کبھی بھی نہیں جیتتے ہو. آپ کا پرابلم یہ ہے کہ لوگ آپ کی نہیں سنتے ہیں, یہ ہے اصل بات. مطلب یہ تو کسی ایک الیکشن پہ بات ہو سکتی نا. اچھا ویسے تو عمومی طور پہ جو پارٹی ہارتی ہے اس کے لیے برا الیکشن ہوتا ہے, دھاندلی دادا الیکشن ہوتا ہے, اور جو جیت جاتی ہے بولتے ہیں نہیں جی صحیح الیکشن تھا. میں تو پورا پیچھے تک لے کے جا رہا ہوں. اور یار ان کی سنتا کون ہے یار, سچی بات بتائیں. وہ ایم ایم اے جو بنی تھی اس سے یاد ہے, ایم ایم اے بہت سارے لوگوں نے ملا ملٹری الائنس اور یہ ساری چیزیں بولی تھی. مشرف صاحب نے کے پی میں ان کو گورنمنٹ دی تھی. بلوچستان میں کاف لیگ کے ساتھ ان کی گورنمنٹ تھی, اور تمام چیزیں ہوئی تھی. کراچی شہر میں اس ریلیونسی میں 3 یا 4 ان کی سیٹیں بنی تھی. ایسے ہی ہے نا, یاد ہے نا آپ کو, وہ کدھر گئی 2008 میں؟
کہاں گئی 2008 میں؟ پوائنٹ ہے نا. اچھا آپ دیکھو بولو, میں بھی بولنا شروع کر دیتا ہوں. بولنے کا کیا ہے بھائی, آزادی اظہار تو سب کو رائے ہے, وہ کریں اپنا اظہار, اپنی رائے کا اظہار کریں, مگر ان کا منجن بکتا نہیں ہے. اور پھر ان کا ایک اور پرابلم ہے, میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, وہ ایک عورت ہوتی ہے, اس کے 8 بچے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ عورت اپنی پڑوسن سے کہہ رہی ہوتی ہے اے بہن سچا پیار نہیں ملا. پتہ نہیں پیار کا ان کا کیا پیمانہ ہے, 8 بچے تو ماشاء اللہ ہو چکے ہیں. تو جماعت اسلامی کا یہ مسئلہ ہے, جماعت اسلامی جس دن تعریف کرنا شروع ہو جائے نا, ہمیں پریشانی کا لگ جانی چاہیے. آپ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیونکہ وہ دیکھیں نا, جب وہ تعریف کرنے لگے گی تو ہمیں ڈاؤٹ ہو جائے گا کہ نہیں یار کہیں ہم کچھ غلط تو نہیں کر رہے ہیں. جب وہ کرٹیسائز کرے گی اس کا مطلب ہے وی آر موونگ ان اے رائٹ ڈائریکشن, وہ صحیح جا رہے ہیں, مطلب ہم صحیح جا رہے ہیں, کیونکہ جماعت اسلامی پریشانی میں. اچھا, ایم کیو ایم بحران کا شکار رہی ہے, بہت سارے معاملات پہ اختلافات سامنے آتے ہیں. آپ ایک رکن نے تو اسمبلی میں انکشاف کر دیا کہ میں ڈاکٹر خالد مقبول گروپ کا ہوں اور مجھے مصطفیٰ کمال گروپ کے فلاں بندے نے یہ وہ کیا. پھر وہ آپ کا ایم پی ابھی تک شاید میرے خیال میں نوٹیفائی نہیں ہوا دوبارہ. نہیں, ان کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا. ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. ہاں, تو یہ کس طرح کی ایم کیو ایم ہے؟ اس ایم کیو ایم میں آپ کس طرح دونوں گروپس کو ساتھ لے کر چلتے ہو, یا کس طرح سروائیو کرو گے؟ کبھی یہ فکر لاحق ہوتی ہے؟ ویل دیکھیں, بات پہلے بھی ہو چکی ہے, میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے, بہت سارے لوگوں کو بری لگ جاتی ہے بات. جو بھی عمل ہوا 22 میں, بہت سارے لوگ مرجر بولتے ہیں, شمولیت تھی, ایم کیو ایم تو اپنی جگہ پہ تھی, ایک اور جو جماعت کے جو لوگ تھے وہ اپنی جماعت بند کر کے ہمارے پاس, پی ایس پی, ٹھیک ہے نا. فطری ہے غیر فطری ہے, میں اس بحث میں بھی جائے بغیر, ایم کیو ایم ایک تھی, ایک ہے, ایک رہے گی. پہلی بات, اس کے چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ہیں, ابھی بھی ہیں, آگے بھی وہی رہیں گے. پہلی بات, یہ والے جو مسائل ہیں نا, جن کسی کی خواہش خبر نہیں بنے گی بھائی, اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لوگ بڑے میچیور ہو گئے, پاکستان کی پالیٹکس بھی بڑی میچیور ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. لوگ اپنی خواہشات کو خبر بنانا چاہتے ہیں, خواہشات کو خبر. تو میرا ایز فار ایز ایم کیو ایم از کنسرن, مجھے لگتا ہے خواہشات خبر نہیں بنے گی. ہاں, ڈسپلن کی بات آپ نے کی, میں بھی یہ جو عمل ہوا تھا یہ کوئی اچھا عمل تو نہیں ہوا تھا, میں اس کو سپورٹ تو نہیں کر سکتا, مگر ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ ایسے عوامل, ایسے عمل دوبارہ نہ ہوں, اس پہ پارٹی کا ڈسپلنری ایکشن بنتا ہے, جو نہیں ہوا ابھی تک. جو ایز آف ٹوڈے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, اور ابھی تک نہیں ہوا, آپ کو پتہ ہے میں کھلا ڈلا آدمی ہوں, سیدھی بات کر دیتا ہوں, بدقسمتی کے ساتھ نہیں ہوا. کیونکہ جب آپ ایسے چیزوں کو لے کے بند نہیں باندھیں گے تو پھر تو آپ کسی کو راستہ دکھا رہے ہیں کہ آگے بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے, آگے بھی یہ کیا, اور یہ نقصان دہ ہے متحدہ قومی موومنٹ ایز اے جماعت ایم کیو ایم کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو اس کو بند باندھنے کی ضرورت ہے. چیئرمین صاحب نے ایک مرتبہ کہا بھی تھا اس پہ ڈسپلنری ایکشن ہوگا, تو آج کی تاریخ تک تو نہیں ہوا ہے. لیٹس ہوپ اینڈ وش کہ کم از کم اس ایشو کو سیٹل کیا جائے اور آگے ایسا عمل نہ ہو, اس کے لیے جو ہے وہ یقینی طور پہ بند باندھنے کی ضرورت ہے. پی ٹی آئی جماعت اسلامی کا ایک رکن الزام لگاتا رہا ہے آپ کے اوپر کہ آپ فرینڈلی اپوزیشن ہیں, آپ بھرپور کردار ادا نہیں کرتے, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ویل میں نے جیسے بتایا نا کہ جماعت اسلامی جس دن ہماری تعریف کرے گی ہم سمجھیں گے ہم غلط کام کر رہے ہیں, تو جماعت کو تو آپ سیٹسفائی کر ہی نہیں سکتے ہو. ایز فار ایز پی ٹی آئی از کنسرن, یہ تو سب کمپرومائزڈ ہے. پی ٹی آئی کی جو یہاں کی قیادت ہے نا صوبے کی, یہ تو سب کمپرومائزڈ ہے. یہ تو ایک وزیر کے ایک فون کال کی مار ہے, ایک وزیر کے, اس صوبے کے وزیر کے ایک فون کال کی مار ہے. پی ٹی آئی والے؟ جی پی ٹی آئی والے. یہ سب صوبے کے وزیر سے کیا تعلق ان کا؟ یہ میں بتا تو رہا ہوں, یہ سب کمپرومائزڈ ہیں, سب کمپرومائزڈ ہیں. وہی وزیر صاحب جو ہر جگہ جا آپ کے پاس بھی آتے رہتے ہیں سب؟ نہیں, ہمارے پاس نہیں آتے وہ وزیر, وہ نہیں آتے. نہیں, وہ تو آپ بہت اوپر چلے گئے. میں تو صوبے کے وزیر کی بات کر رہا ہوں. ایک صوبے کے وزیر کی کال کی مار ہے موجودہ پی ٹی آئی. اچھا. ہاں, ان کی دیکھیں اپنی کریڈیبلٹی نہیں ہے, پھر آپس میں بھی ان کا تھوڑا سا رفٹ ہے. ایک گروپ چاہتا ہے کہ کوئی اور بن جاتا پارلیمانی لیڈر. جو موجودہ پارلیمانی لیڈر ہیں شبیر قریشی صاحب, وہ شاید موجودہ سندھ کے صدر کے بہت قریب ہیں, اس وجہ سے تو میرٹ کرائٹیریا نہیں ہے. یہاں یہ ہے کہ حمید بھائی کا فیوریٹ علی خورشیدی ہے تو علی خورشیدی آئے گا. ہوتا ہے پارٹیز میں, ہوتا ہے. تو یہاں کی جو قیادت ہے بدقسمتی ہے, 8 سیٹیں ان کے پاس, 8 حلقوں کی نمائندگی ہے. پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد جو بھی کہہ لو ان کو, وہ اپنا رول ادا نہیں کر رہے ہیں. وہ تو آتے بھی نہیں ہیں اسمبلی میں بیچارے.
وہ تو نہیں آتے اسمبلی میں. رہی بات جماعت اسلامی کی, تو اس نے تو کچھ بھی نہیں کرنا, اس نے ہر اچھی چیز میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا دودھ چوئی کرنی ہے, اس کا مینگنی ڈال دینی ہے. جماعت اسلامی کا تو یہی پیٹ پہ کام ہے. شورا کیوں گھونپا کر نون لیگ نے پیٹ پہ شورا گھونپا, گورنر راتوں رات آپ کا ہٹا دیا. ہاں ویل گورنر صاحب کامنٹیسوری بھائی یو نو جس انداز سے ہٹایا گیا, ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اس میں ہمیں شاید کانفیڈنس میں لینے کی ضرورت تھی. اور وہ کہتے ہیں لیا ہے. اب میں وہی کہہ رہا ہوں نا, چونکہ میں خود اس کا حصہ نہیں رہا ان تمام چیزوں کا, تو مجھے اتنا زیادہ علم نہیں ہے, مگر ایک بنیادی بات یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی اگر ہٹانا ہی تھا تو اچھے سے ہٹا لیتے, کوئی مسئلہ تھوڑی تھا. اچھا ہٹا بھی لیا تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. آج ایم کیو ایم کا گورنر نہیں ہے, کیا فرق پڑ رہا ہے؟ سندھ میں ترقی شروع ہو گئی ہے کیا؟ سندھ میں خوشحالی آ گئی ہے کیا؟ نہیں. ہاں ان کے جو کام ہے, ان کے جو انہوں نے اسٹینڈرڈ سیٹ کی, جو پریسیڈنٹ سیٹ کیا تھا گورنر کامنٹیسوری نے, وہ میں تو بہت یو نو اس پہ تو میں بہت گھنٹوں بات کر سکتا ہوں کہ وہ آنے والے جتنے بھی گورنرز ہوں گے ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا اس کو سیٹ کرنا. آپ کے سامنے مثال ہے نیال ہاشمی, مطلب لاٹس آف رسپیکٹ فار ہیم, ہی از اے گورنر آف سندھ رائٹ ناؤ, بٹ وہ ان کا اشر و شیر بھی نہیں کر سکتا. راشن ڈرائیو, آئی ٹی کورسز اور بہت ساری اچھا چیزیں. پھر پولیٹیکلی ایکٹیو رہنا, یہ بھی ایک یو نو ان کے پاس اے این پی کے بھی لوگ آ رہے ہیں, جے یو آئی کے بھی لوگ آ رہے ہیں, دیگر سیاسی جماعتوں کے بھی لوگ آ رہے ہیں, یہ وہ خود چلے جاتے ہیں لوگ. تو گورنر تو دیکھیں ریاست کا نمائندہ ہوتا ہے نا, اور اس کا اس طرح کا انٹریکشن تو ہونا, یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور پھر آج گورنر صاحب جو نیال ہاشمی بھائی ہیں, ان کا جو ہے وہ یو نو وہ بھی ان کی کارکردگی بھی آپ کے سامنے, تو جس انداز سے ایکٹیو ہونا, جائل ہونا, تو وہ لوگ مس کر رہے ہیں گورنر ٹیسوری کو. سیاست میں کوئی آئیڈیا رہے آپ کا؟ ویل موجودہ سیاست میں تو نہیں ہے, سچ نہیں, کوئی آئیڈیل نہیں ہے. دیکھیں نظریات ہوتے ہیں, پوائنٹ آف ویو ہوتے ہیں. نظریات تو دفن ہو چکے ہیں تقریباً. نظریات ہوتے اب تو مفادات کی پولیٹکس چل رہی ہے آج کل, جو ہے وہ فیورٹزم ہے, مفادات ہیں, دیگر چیزیں. میں تو یہ کہتا ہوں بھائی جو 2+2 والی جو ایکویشن ہے نا, اس کو آپ سمپلیفائی کر کے آگے بڑھاتے رہو, لوگ خوش ہو جائیں. آج موجودہ سیاسی نظام میں, آج کے موجودہ سیاسی نظام میں مجھے نہیں لگتا کہ ایک عام آدمی سے ہی پوچھیں گے کہ بھائی فلانا کے جو پولیٹیکل یو نو وزڈم ہے اس سے کوئی انسپائر ہے. گو کہ ابھی بہت اچھا کام ہو رہا ہے, چیزیں اچھی ہو رہی ہیں, بٹ اٹ ٹیکس ٹائم. لوگوں کا چونکہ اس جمہوری نظام سے اعتماد جو ہے نا وہ تھوڑا سا یو نو گیپ آ گیا ہے, اس میں وائڈ کریٹ ہو گیا ہے اب تو. اچھا خاصا, خاص طور پہ اگر میں صوبہ سندھ کی بات کروں, اربن ایریاز کی بات کروں, تو اس کو یو نو برج کرنے میں ٹائم لگے گا. تو میرا کوئی ایسا سچ کوئی فیوریٹ نہیں ہے کہ ایک دن کے لیے اگر آپ کو وزیر اعلیٰ بنا دیں یا کوئی بالکل پاورفل بنا دیں تو سب سے پہلا ڈیسیجن کیا لیں گے؟ دیکھیں یہ تو ہائپوتھیٹیکل بات ہے. ایک دن جتنے مسئلے ہو چکے نا, آپ نے فلمیں دیکھی ہوں گی, ایک دن کا وہ جو ایک وہ ایک دن والا نائک فلم تھی نا انل کپور کی, تو وہ پڑوسی ملک کی. دیکھیں بات ایسی ہے کہ حمید بھائی جو مسئلے یا جو خرابی ہے نا, سب سے بڑا مسئلہ آپ کی نظر کچھ تو ہوگا نا. دیکھیں نا گورننس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. آپ کو دیکھیں ادارے موجود ہیں, پیسہ موجود ہے, فنڈز موجود ہے, لوگوں کو اس کے ثمرات نہیں مل رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ گورننس ہے. آپ ٹھیک کریں نا گورننس کو, ایڈمنسٹریٹولی چیزوں کو ٹھیک کریں. اب آپ نے ایک کرپٹ افسر کوئی لگایا ہوا ہے, اس سے آپ کیسے ایکسپیکٹ کرو گے کہ وہ ٹھیک کام کرے گا؟ تو اوور نائٹ تو کچھ ٹھیک نہیں ہونے والا. پہلی بات 18 سالوں کا یو نو ایکسیس بیگیج ہے, جو اگر ہم اس کو ٹھیک کرنے بیٹھیں گے تو اٹ ٹیک سم ٹائم. بٹ یس ایڈمنسٹریٹولی چیزوں کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ بہت سارے جو صوبے میں نظام ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہر وہ نظام جس کا ڈائریکٹ امپیکٹ عوام سے آتا ہے اس کو ٹھیک کر لیا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ ود ان اے اسپین آف لائک کوئی 1 to 2 years آپ کو یہ بہتر سندھ ہوتا ہوا نظر آئے گا. مطلب آپ کو ویزیبل ہوگی ترقی, آپ کو ویزیبل ہوگی یو نو معاشی حالات ٹھیک ہوتے ہوئے نظر آئیں گے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اوور نائٹ تو حمید بھائی وہ فلموں میں ہی چلتا ہے, وہ بھی خاص طور پہ انڈین فلموں میں, کہ وہاں پہ سب کچھ چینج ہو جاتا ہے, یا نہیں ہو سکتا. تو آپ مطلب کوئی مشورہ دیں گے اس کو وزیر اعلیٰ سندھ کو کہ کس طرح مزید جو تھوڑا سا ٹائم بچا ہے 5 سال یہ پورے کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے ان کو, کس طرح کہ آپ مطمئن ہو جائیں کہ بھائی بس اب میں مطمئن ہوں؟ ویل دیکھیں میں پھر وہی بات کہہ رہا ہوں, 3400 ارب روپے 3400 ارب روپے کا ہے نا اس دفعہ کا, 3.4 ٹریلین کا بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے یہ.
آپ کے پاس ادارے بھی موجود ہیں, آپ کے پاس فنڈز بھی موجود ہیں, اس کی ایگزیکیوشن یا اس کا امپیکٹ ایک عام شہری تک آتے آتے وہ پیسے بھی کہیں غائب ہو جاتے ہیں, یوٹیلائز ہو جاتے ہیں, کاغذوں میں پورے ہو جاتے ہیں. اس کا امپیکٹ نیچے گراؤنڈ تک آنے کا جو میکینزم ہے اس کو اگر ٹھیک کر لیں گے, رہے پیپلز پارٹی کی حکومت, رہے ان کے وزراء اگلے اور مطلب 3-4 سال جو ہیں بچے ہیں جو ہیں وہ بھی یوٹیلائز کر لیں, اس نظام کا امپیکٹ آنا شروع ہو جائے گا لوگوں پر. پھر لوگ کہیں گے, خود کہیں گے کہ نہیں یار یہ گورنمنٹ از آن اے رائٹ ڈائریکشن. جب گورنمنٹ رائٹ ڈائریکشن پہ نہیں ہوتی ہے تبھی اپوزیشن کو موقع ملتا ہے. میں تو بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اس صوبے میں میری خوش قسمتی ہے ذاتی حیثیت میں, ویسے تو بدقسمتی ہے بحیثیت شہری, کہ صوبے میں پیپلز پارٹی کی سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, تو اپوزیشن کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے. اپوزیشن کرنا, کیونکہ یہ اتنے فمبلز ہیں ان کے, اتنے بلنڈرز ہیں ان کے, کہ آپ کو خود بخود چیزیں نکل آ کے آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ دیکھو یہاں پہ یہ اسکیم ہے, یہاں پہ یہ اسکیم ہے. کبھی چوہے گندم کھا جاتے ہیں, کبھی سولر پلیٹوں پہ اوور پرائز کر کے آپ جو ہے ٹینڈر اٹھا لیتے ہو, چیزیں کر لیتے ہو. یہاں پر کوئی 2 کروڑ کے ٹھیکے سے لے کے 2 ارب کے ٹھیکے تک جو ہے وہ کمیشن کا ایک نظام ہے. یہاں پہ بلڈنگیں بنانی ہوتی ہیں تو اس میں بھی پر فلور جو ہے وہ پیسے سیٹ ہوئے ہیں کہ اتنے پیسے دو, اتنے فلور کی اپروول لے لو. تو یہاں تو ماشاءاللہ پھر زمینیں سب سے بڑھ کر زمینیں, یہاں زمینوں کے کھاتے چینج ہو جاتے ہیں اوور نائٹ. ہاں نہیں ہوتے, جی بالکل ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں. میں تو یہ 2010-11 میں گھر لیا, ابھی تک چینج نہیں کرا سکا ہوں نام. کراچی کے آؤٹسکرٹ سے آپ گزرتے ہوئے جائیں تو وہاں پر بہت ساری آپ کو ایسی فیملیز ملیں گی کہ جن کے پاس کاغذ موجود ہیں مگر بیٹھا ہوا ان کی زمین پہ کوئی اور ہے. چلیں جی, ہم توقع کرتے ہیں کہ علی بھائی کے مشوروں پر سندھ حکومت عمل کرے, اور یہی ہم لائٹلی گفتگو, کیونکہ ہم نے کوئی سخت بات نہیں کی, نہ علی بھائی نے کی, صرف یہ اوپر سے جائزہ لیا صوبے کی جو صورتحال ہے, صوبے کے اداروں کی صورتحال ہے, صوبے میں جو بیڈ گورننس کے آثار ہیں کم سے کم ان کو تو ختم کیا جا سکتا ہے. ہم اور آپ اس خواہش پر آج اجازت لیں گے کہ اللہ کرے میرا سندھ, میرا پاکستان پوری دنیا میں الگ نظر آئے, ترقی کرے, اور جو بھی اس ترقی کے مخالف ہیں, دشمن ہیں, اللہ پاک ان کو نیست و نابود کرے. تو اب ملتے ہیں پھر کسی اور مہمان کے ساتھ, تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.